General Syed Asim Munir. Oh, my favorite personality, the one and only, the king, the leader, the Sepa Salar, The boss. the boss, Wonderful. yeah, the leader. मुझे हमारे आर्मी चीफ से मिलने का बहुत शौक है कि कभी उनसे मुलाकात हो. प्लीज जनरल साहब, एक गाना आपने अपनी सास को डेडिकेट करना. गा लेती है ना? गा लेती हूँ बाथरूम सिंगर. मैं इतना गंदा गाती हूँ, मैंने तो खुले आम सचकुच नहीं गाती. नहीं, मैं उनके लिए क्या गाना गा. माँ प्यारी माँ मम्मा. That's it. So sweet. That's so sweet. मैं तो उनको माँ की जगह समझती हूँ, हमेशा समझती रहूंगी. वो जो मर्जी समझे मुझे. बहुत अच्छी सासें भी हैं और बहुत अच्छे जो है वो ससुर भी हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं. वो आप छोड़ें जैसे भी. हमारे रिश्ते को बर्बाद करने वाले तीसरे लोग हैं. हाँ. जिन्होंने सिखाया भड़काया, कानों में जो है वो बातें डाल डाल के हमारी जिंदगी को जो है वो अजाब बनाया. मेरी माँ सैयद और मेरे बाप पठान. हम नहीं समझौता करते किरदार. और जब मैं इस फील्ड में आई, जो मीडिया की फील्ड थी, जहाँ पे ग्लैमर बहुत ज़्यादा था, जहाँ पे लोग जो है वो ग्लैमरस होने को जो है वो अपना लेवल और अपना स्टैंडर्ड समझते थे, और जहाँ पर ऐसी ख़वातीन को चांस मिलता था जो ज़्यादा मॉडर्न थी, वहाँ पर एक दुपट्टा ली हुई, सहमी हुई, कमीज शलवार पहनी हुई लड़की जो है वो जब भी हाथ में CV उठाकर किसी चैनल पर जाती थी तो लोग उसे इस वजह से रिजेक्ट कर देते थे कि ये बहुत पतली है, बहुत पतली सूखी सी है, और जो है वो ये क्या हमारी स्क्रीन पर जो है वो अच्छी लगेगी, हमारी स्क्रीन जो है वो डंप हो जाएगी. वेलकम एवरीवन, मैं हूँ आपकी अपनी फरीहा फरूख एंड यू वाचिंग जवान पाकिस्तान. दिल थाम के रखिएगा और ज़बान को लगाम दीजिएगा, क्योंकि आज की जो मेरी मेहमान है वो कोई एक ऑर्डिनरी औरत नहीं, ऑर्डिनरी खातून नहीं. ज़रा सा पंगा किया तो वो पड़ जाना है आपको महंगा. थोड़ी थोड़ी वो लगती है उर्मिला जैसी और थोड़ी थोड़ी वो लगती है करीना जैसी. पहुंच गए हो, द वन एंड ओनली डॉक्टर नबीहा अली खान. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. माई प्लेजर. मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त निकाला, और मुझे पता है आपकी रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी होती है. उस सारे के अंदर यू केम ऑल द वे, सो अ बिग थैंक्स टू यू. नो वरीज. दिखने में I'm always with you. थैंक यू सो मच. दिखने में आप इतनी क्यूट सी हैं, गुड़िया लगती हैं, लेकिन आपकी जो बातें होती हैं वो तो सीना इनका काट देती हैं. दिखने में आप गुड़िया लगती हैं, बातें आपकी बुढ़िया वाली हैं. Somewhat. कैसे कर इतना सच कैसे बोल लेती है? इतना सच बड़ी हिम्मत से बोलना पड़ता है, बड़ा काम करना पड़ता है अपनी पर्सनालिटी पे. हाँ. इतना सच बोलने के लिए हिम्मत सिर्फ अल्लाह की तरफ से ही आ सकती है. हाँ. बंदा इसमें कुछ नहीं कर सकता. नहीं तो आपको धमकियाँ शमकियाँ नहीं मिलती? बाज आ जाओ. और ट्रोलिंग तो खैर मेरे ख्याल से आपकी बहुत ही ज़्यादा होती होगी. धमकियाँ देते रहे, मुझे फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता किस चीज़ की धमकियाँ. मैं इनकी धमकियों से डरती नहीं हूँ. ना करें और ट्रोल करेंगे तो करें ट्रोल. अभी पिछले दिनों मैंने आई डोंट केयर. इनको इधर कैमरे में देख के कहते आई डोंट केयर. सीरियसली? या अभी मैंने लास्ट एक किया पॉडकास्ट अदील आसिफ के साथ, मेरा तो इन्होंने धो के हशर ही कर दिया. मैं तो रोने वाली हो गई. बी स्ट्रॉन्ग यार. आपको क्यों, मतलब आप लोग क्या कहेंगे आप इस पर चलती हैं. मुझे क्या अच्छा लगता है या मुझे क्या बुरा लगता है मैं इस पे चलती हूँ. मैं क्या कह रही हूँ मैं उस चीज़ की जिम्मेदार हूँ. लोग क्या सोच रहे हैं मैं उसकी जिम्मेदार नहीं हूँ. लोगों की सोच उनकी अपनी सोच है. हाँ. मेरे अच्छा या बुरा होने का म्यार जो है वो मेरी ज़ात को पता है. हाँ. या मुझसे रिलेटेड लोगों को पता है. जो लोग मुझे बेचारे जानते ही नहीं हैं, जो मुझसे कभी मिले ही नहीं हैं, जिन्हें मेरी शख्सियत का अंदाज़ा ही नहीं है, वो मेरे बारे में ट्रोल करें, बदतमीज़ी करें. मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता. वेले बैठे होते हैं ना, खुद कुछ करना नहीं वेलों को कोई तो काम करना है ना. वेलों के पास एक ही काम है कि इसको ट्रोल कर लो, उसके ऊपर बदतमीज़ी कर लो, उसके बालों पे बात कर लो, उसकी आंखों पे बातें कर लो, उसकी उम्र पे बातें कर लो, उसके बोलने पे बातें कर लो. हाँ, क्योंकि खुद तो कुछ करना ही नहीं है. ये तो बात दुरुस्त है बॉस. आप जंगल के शेर और गली के कुत्ते को आप एक साथ तो नहीं ना बिठा सकते. कुत्ता किसको कह दिया? किसी को नहीं कहा. मेरी बात सुने, कहीं आप कोई कराटे शराटे तो नहीं करती? मुझे लगता है कि 2-3 बंदे फड़का दिए होंगे. कुट शुट तो नहीं कर देती? हाँ, काफ़ी कुट चढ़ाई है. ना करें. कराटे भी सीखे हैं. हाँ. और साथ में जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ब्लू बेल्ट तक हूँ. तो बच के रो सारे के दांत दूध तोड़ना, ये थप्पड़ थप्पड़ मारना, ये नॉर्मल सी बातें थी मेरे लिए. गुड़िया लेकिन इतनी ताकत कहाँ से आती है? नहीं, ये मैं बता रही हूँ कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बातें. हाँ. आज तो नहीं, अभी तक किसी को मार के वैसे चेक नहीं किया दोबारा.
مجھے لگ رہا ہے ڈاکٹر صاحبہ کے ہاتھ میں بڑی کھجلی ہو رہی ہے اور ان قریب یا تو پیسے آنے والے ہیں یا کسی کو چپیٹ پڑنے والی ہے. اب پیسے ہی آ جائیں تو بہتر ہے, اب چپیڑوں والا کام نہ ہی ہو تو بہتر رہے گا. ونڈرفل. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, جو ہم دیکھتے ہیں اسکرین پہ, ٹھیک ہے, وہ تو ہو گیا, میک اپ ہو گئے, ہم تیار ہو کر آ گئے دنیا کے سامنے, ایک چہرہ تو ہم نے پہن لیا, ایک ماسک پہن لیا. ایک ماسک آپ نے بھی پہنا ہوا ہے, ایک ماسک میں نے بھی پہنا ہوا ہے. کوئی بھی لڑکی پیدائشی جو ہے, شی از ناٹ کریٹڈ اسٹرانگ, شی از آلویز کریٹڈ نرم نازک. ایسا کیا ہوا تھا, یا کوئی ایکسپیرینس تھا, یا کوئی لائف لیسن تھا, یا کیا دیکھا, یا کوئی معاشرے میں ہوتی ہوئی کوئی ایکٹیویٹی دیکھی کہ یو بیکیم سو اسٹرانگ؟ مجھے یہ میڈ اپ والی جو دنیا دیکھ رہی ہے, مجھے وہ نہیں, مجھے اصلی ڈاکٹر نبیہہ کو جاننا ہے. اصلی ڈاکٹر نبیہہ بہت اسٹرانگ ہے. اصلی ڈاکٹر نبیہہ بندوں سے نہیں ڈرتی, اصلی ڈاکٹر نبیہہ صرف اللہ سے ڈرتی ہے. اور ہمیشہ اگر کبھی کوئی بڑا گناہ نہیں کیا, چھوٹے چھوٹے گناہ تو انسان سے سرزد ہوتے ہی رہتے ہیں, لیکن کوئی بڑا گناہ یہ سوچ کر نہیں کیا کہ میرے رب کے آگے جب میں حاضر ہوں گی تو وہاں کیا منہ دکھاؤں گی. میرا اگر گناہ اتنا بڑا ہوا کہ اس کی معافی نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ تو مجھے دوزخ میں ڈال دیں گے. بچپن سے لے کے اب تک یہی سینیریو ذہن میں تھا. لوگ مجھے صحیح سمجھیں, لوگ مجھے اچھا سمجھیں, برا سمجھیں, میری ذات کو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا. میرا رب مجھے کیا سمجھتا ہے, مجھے اس سے فرق پڑتا ہے. میرے رب کے آگے اگر میں سرخرو ہوں نا, مجھے پتا ہے, میری ذات کو پتا ہے, اگر میں اندر سے بہت مطمئن ہوں کہ میں صحیح کام کر رہی ہوں اور میں سچی ہوں, اور میرا رب جانتا ہے کہ میں سچی ہوں, تو مجھے زمانے کی پرواہ نہیں. ہاں, مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم اچھے ہو اور لوگ تمہیں برا کہیں تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. وہ کیسے؟ بجائے اس کے کہ تم برے ہو اور لوگ تمہیں اچھا کہیں. ارے واہ. دیکھیں, حق اور سچ پہ جو بندہ ہوگا نا, وہ آپ کو تنہا ملے گا. لوگ اس کی تعریفیں نہیں کرتے, لوگ اس کی مخالفت پہ اترتے ہیں, لوگ اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں. جب بھی آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیں نا جس کے خلاف آپ کو ایک جہاد نظر آ رہا ہو, جس کے خلاف آپ کو ٹرولنگ نظر آ رہی ہو, ایک محاذ نظر آ رہا ہو, اور لوگوں نے جو ہے وہ اس کام کو جہاد کا نام دے دیا ہو کہ جی ہم اس بندے کو جو ہے وہ ذلیل کر کے ہی رہیں گے, تو وہاں سمجھ لیں کہ وہاں پر سچ بول رہا ہے, وہاں پہ حق بول رہا ہے. کیونکہ ٹرولنگ ایسی نہیں ہوتی. دیکھیں, ٹرول آپ کو ان چیزوں پہ کیا جاتا ہے جو یا تو آپ سے کبھی غلطیاں ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہو گیا, یا پھر جو ہے وہ ٹرول آپ کو اس چیز پہ کیا جاتا ہے کہ آپ بہت زیادہ سچ بولتے ہیں, کیونکہ وہ لوگوں کی سمجھ میں ہی نہیں آتا. لوگ جھوٹ میں اتنے انوالو ہو چکے ہیں, لوگ دھوکے بازی فراڈ میں اتنا انوالو ہو چکے ہیں کہ جب کوئی سچ بولتا ہے نا تو انہیں مذاق لگتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ مذاق کر رہا ہے بندہ, اور یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. تو ایسے ہو سکتا ہے اگر کوئی بندہ اپنے ایکسپیرینس سے یا اپنی تعلیم سے وہ بات جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے, تو وہ حقیقت ہو سکتی ہے, کیونکہ اس نے وہ فیس کی ہے, اس نے وہ سب کچھ دیکھا ہے, اور اس جیسے اور لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا. لیکن بات پھر وہیں آتی ہے کہ شعور والے 1% ہیں, جن کے پاس شعور نہیں ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ لاتعداد ہیں, بے تحاشا رول رہے ہیں. ان کو مطلب یہ رول بھی گئے ہیں, ان کو چاس بھی کوئی نہیں آئی ہے تو انہیں رولنے دے, ان کا کام ہی ہے. تو میں ایسے مینٹل پیشنٹ, دیکھیں میں ایک ڈاکٹر ہوں, اور اس طرح کے پیشنٹ کا میں بالکل مائنڈ نہیں کرتی جو بھونکتے ہیں, بولتے ہیں, یا بکواس کرتے ہیں, یا غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں, یا بیڈ کمنٹس کرتے ہیں. یہ پیشنٹ ہیں بیچارے, ذہنی مریض ہیں. یا آپ ان سب کو ذہنی مریض کہہ رہی ہیں؟ نہیں, سب کو کیوں, یہ جو ٹرولرز ہیں جو غلط کام کر رہے ہیں, جو کہ کسی کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں, کسی کی عزت خراب کر رہے ہیں, نہیں غلط بات ہے. دیکھیں, آپ ایسے ویوز کمائیں, ایسے ڈالر کمائیں, آپ کا تو پیسہ ہی حلال کا نہیں ہے. آپ کسی پہ گند اچھال کے, جسے اسلام جو ہے وہ منع فرما رہا ہے کہ آپ کسی کی تذلیل نہیں کر سکتے. آپ کسی کے لیے آسانی تو پیدا کر سکتے ہیں, لیکن آپ کسی کی تذلیل نہیں کر سکتے. آپ ان کے نام بگاڑ کے, ان پر برے برے الفاظ استعمال کر کے, ان کی کریڈیبلٹی کو گندا کر کے آپ ڈالر کمانے پہ لگے ہوئے ہیں صرف اس وجہ سے کہ میری ویڈیو چل جائے, میری ویڈیو پہ ملین ویوز آ جائیں. تو ملین ویوز ڈاکٹر نبیہہ علی خان کی طرح لے کر دکھاؤ نا ذرا مجھے, کرو نا ذرا اچھا والا کام, کرو نا ذرا حق کی بات, کرو نا ذرا سچ پہ جو ہے وہ ڈٹ جاؤ, دو نا کسی غریب کا ساتھ, کھڑے ہو ذرا کسی ایسے بندے کے ساتھ جس کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہ ہو. پھر میں تمہیں مانوں کہ تم جو ہے وہ کام کر رہے ہو. یہ تم کیا کام کر رہے ہو کہ ڈاکٹر نبیہ کو پکڑ کے جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ٹرولنگ کرنا شروع کر دی, جو ہے وہ فریہ پہ ٹرولنگ شروع کر دی, فلانے پہ ٹرولنگ شروع کر دی. کوئی کچھ بھی کرے, یہ اس کا ذاتی فیل ہے, آپ کا مسئلہ نہیں ہے. ہم پبلک فگر ہیں, پبلک پراپرٹی نہیں ہے. ایبسلیوٹلی. جب ہم پبلک پراپرٹی نہیں ہے تو کسی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ کوئی کسی کی کریڈیبلٹی کو گندا کرنے کے لیے غلط الفاظ یا گالیوں کا استعمال کرے. اور اگر آپ کسی کو گالی نکالتے ہیں یا کسی کو غلط کہتے ہیں تو آپ کی تربیت اور آپ کے ماں باپ کی تربیت جھلکتی ہے.
کہتے ہیں کہ زبان کھلتی ہے تو نسلوں کا تعارف ہوتا ہے. یہ تو ہے. تو یہ نسل کا تعارف ہے پھر ان کی. تو فٹے منہ والا پھر تو ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں خود کو اچھا ثابت کرنا ضروری نہیں, خود کو اچھا ثابت کرنا ضروری نہیں, خود کو غلط بتا کے لوگوں سے الوداع کر لیجئے. ارے واہ کمال, آپ تو شاعرہ بھی نکلی. دیکھ لیے مزہ آ گیا. نہیں تو ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہ بتائیں, آج آپ اسٹرانگ ہیں, کیا ہمیشہ سے ایسی تھی؟ نہیں. ایسا کیسے میں مان لوں کہ آپ ہمیشہ سے ایسی دبنگ تھیں, کوئی پنگا کرے تو ناٹ چنگا والا سین ہو جائے؟ ہمیشہ سے تو ایسے کوئی بھی نہیں ہوتا. نہیں, میں بہت ڈری ہوئی سہمی ہوئی بچی تھی, اور ایک ایسی بچی کہ جس کے سر پہ باپ کا سایہ بھی نہیں. میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی جب میں 2 کلاس میں تھی. میرے بہن بھائی جو تھے وہ چھوٹے تھے اور میں گھر میں سب سے بڑی تھی. تو میں نے اپنی والدہ کو جو ہے وہ محنت کرتے دیکھا. میری والدہ انتہائی پڑھی لکھی خاتون تھیں اور وہ پروفیسر تھیں. اب تو وہ اس دنیا میں نہیں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. میری پہلی دوست بھی وہی, میری آخری دوست بھی وہی. میں اپنی ہر بات ان کے ساتھ شیئر کرتی تھی. انہوں نے ہمیں ایسی پرورش کی ہے کہ انہوں نے ہمیں اچھائی سکھائی ہے, برائی سکھائی نہیں تھی. لیکن یہ معاشرہ جہاں پہ برائی ہی برائی تھی, اور جب میں اس فیلڈ میں آئی جو میڈیا کی فیلڈ تھی, جہاں پہ گلیمر بہت زیادہ تھا, جہاں پہ لوگ جو ہے وہ گلیمرس ہونے کو جو ہے وہ اپنا لیول اور اپنا سٹینڈرڈ سمجھتے تھے, اور جہاں پر ایسی خواتین کو چانس ملتا تھا جو زیادہ ماڈرن تھیں, وہاں پر ایک دوپٹہ لی ہوئی, سہمی ہوئی, قمیص شلوار پہنی ہوئی لڑکی جو ہے وہ جب بھی ہاتھ میں CV اٹھا کر کسی چینل پر جاتی تھی تو لوگ اسے اس وجہ سے ریجیکٹ کر دیتے تھے کہ یہ بہت پتلی ہے, بہت پتلی سوکھی سی ہے, اور جو ہے وہ یہ کیا ہماری اسکرین پر جو ہے وہ اچھی لگے گی, ہماری اسکرین جو ہے وہ ڈمپ ہو جائے گی, یہ بولتی ہے تو منہ چبا کے بولتی ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں میں نے لوگوں سے سنی. لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری. پہلی دفعہ جب میں ایک نجی چینل پر گئی تو اس وقت تو ظاہر آج سے 10-12 سال پرانی بات ہے, اس وقت تو رکشے چلتے تھے, اس وقت تو یا یہ مطلب یہ جو پرائیویٹ ٹیکسی سروسز اب آ گئی ہیں یہ تو نہیں تھی. تو اس وقت جو ہے وہ میرے پاس تو گاڑی نہیں تھی. تو میں رکشے میں بیٹھی, میں نے اپنی CV پکڑی اور میں اس چینل پر جو ہے, اس ٹائم میں صرف PTV پہ کام کرتی تھی, تو مجھے بڑا شوق تھا کہ میں پرائیویٹ چینل پر بھی جاؤں. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں اسٹرانگ کہاں سے ہوئی. جب میں رکشے سے اترتی ہوں اپنی CV ہاتھ میں پکڑ کے, میں نے قمیص شلوار پہنی ہوتی ہے سادی سی وائٹ کلر کی, اس پہ بلو چھوٹے چھوٹے پھول بنے ہوئے تھے, سادہ بالکل سوٹ تھا, اور لمبی سی قمیض اور لمبے پائنچے, اور مطلب مجھے لگتا تھا کہ شاید یہی انسان کی خوبصورتی ہے, سادگی. تو جب میں اس چینل پہ جاتی ہوں تو سب سے پہلے تو وہاں کا جو گیٹ کیپر ہے وہ کہتا ہے اب ایسے ایسے لوگ بھی انٹرویو دینے آئیں گے. سب سے پہلا مجھ پہ جو مجھے تیر لگا سٹارٹ, ایک گارڈ جو گارڈ کھڑا ہوا ہوتا ہے نا چینل کے باہر, جو گارڈ کھڑے ہوتے ہیں, وہ کہتا ہے ایسے ایسے لوگ بھی جو ہے وہ انٹرویو دینے آئیں گے. اب مجھے اپنے اندر جو ہے وہ فیل ہوا کہ مجھ میں ایسا کیا ہے کہ میں نے کیا, کوئی میں خلائی مخلوق ہوں, کوئی میرے پر نکلے ہوئے ہیں, یا کیا میں نے ایسا کیا ہوا ہے. میں نے اس کو اس وقت جو ہے وہ اگنور کیا, میں اندر چلی گئی. جب میں وہاں ریسیپشن پہ گئی, وہاں جو لڑکی بیٹھی ہوئی تھی اس نے مجھے ایسے ڈیل کیا, وہ سامنے بیٹھ جائیں, ابھی آپ کی باری آتی ہے تو آپ جا کر اپنا انٹرویو دے دیجیے گا, کھڈے لین لگ جاؤ. چلو تو اچھا جی, سامنے جو ہے وہ مجھے بٹھا دیا. اس کے بعد جو خواتین پینٹ شرٹ پہن کے آ رہی ہیں, ماڈرن ہے, سلیو لیس, آپ کی طرح خوبصورت حسین ہے, تو اس وقت ان کو جو ہے وہ جی بلایا جا رہا ہے, پروڈیوسر ان کے انٹرویو کر رہا ہے, اور پروڈیوسر ان کے انٹرویو کر کے جو ہے وہ ان کو سلیکشن ہو رہی ہے ان کی اندر, اور 2 لڑکیاں سلیکٹ بھی ہو گئیں. 3 لڑکیاں سلیکٹ ہونی تھی, پھر ان تینوں میں مقابلہ ہونا تھا, پھر اس میں سے ایک سلیکٹ ہونی تھی. مارننگ شو کا انٹرویو تھا ایک چینل کا, میں نام نہیں لوں گی چینل کا میں نے نام لے دیا تو پھر یہاں پہ تھرتھرلی مچ جائے گی. اب آپ بھی ڈرنے لگ پڑی؟ نہیں میں ڈرنے نہیں لگ پڑی, رائل نیوز کی بات کر رہی ہوں. تو ہاں وہ اب نہیں چلتا وہ چینل. اس کے بعد وہاں کا ایک پروگرام ہیڈ تھے, وہ ماڈرن لڑکیوں کو بڑا جو ہے وہ چانس دے رہے اور سارا کچھ نا. اب میں جب گئی نا تو سب سے پہلے تو مجھے اوپر سے لے کے نیچے تک جو ہے وہ سارے مجمع دیکھے کہ یہ کون آ گیا ہے, اور وہاں صرف میں نے قمیص شلوار اور دوپٹہ پہنا تھا, باقی ساری ماڈرن لڑکیاں تھیں, مطلب نہیں تھی, اور کسی نے بھی نہیں تھی کوئی سادہ, شاید مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میڈیا میں کیسے آتے ہیں. اور PTV میں نا ایک چیز, PTV کی کریڈیبلٹی ہے کہ PTV میں نا آپ قمیص شلوار پہنے, آپ جو مرضی پہنے, لیکن قومی لباس کو بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت دی جاتی تھی. ہاں, اور انہوں نے ہمیشہ اپنی جو قومی لباس ہے نا اس کو اہمیت دیتے ہوئے لڑکیوں کو ہمیشہ سے جو ہے نا وہ ان کے کام پہ پریکٹس کروائی تھی کہ آپ نے بولنا کیسے ہے. شوکت زین العابدین صاحب مجھے جو ہے وہ اس
مطلب میڈیا فیلڈ میں لے کر آئے تھے ایز این اینکر پرسن, تب میں چھوٹی تھی. تو وہ بھی ایک پوری اسٹوری ہے. میں نے اسٹوری سنانی شروع کی نا تو یہاں پہ آپ کا پوڈ کاسٹ ختم ہو جائے گا. تو میں بچپن سے جو ہے وہ چھوٹی سی بچی تھی, تب سے جو ہے وہ پی ٹی وی کے ڈراماز میں اور اس میں جو ہے وہ کام کرتی تھی. جو بھی کریکٹر ملتا تھا چلے گئے, ادھر کر لیا ادھر کر لیا, پروگرام ہوسٹ کر لیے. تو وہاں پر نا ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا تھا کہ کپڑے بہت امپورٹنٹ ہیں اور آپ نے ماڈرن بننا ہے, لک میک اپ اتنا نہیں ہوتا تھا. نہیں, بچوں کو جو بچے ہوتے تھے نا اس وقت کے, ان کو میک اپ اور ہیئر اسٹائل پہ اتنی توجہ نہیں دلواتے تھے. ہم جیسے کیونکہ ہم اسٹوڈنٹ تھے تو ظاہری بات ہے اتنا ہمارے پہ توجہ نہیں ہوتی تھی. لیکن پرائیویٹ چینلس میں یہ چیز بہت زیادہ وہاں پر آن تھی کہ وہاں پہ صرف ان لڑکیوں کو چانس ملتا تھا جو بہت ماڈرن تھی. اچھا, میں رائل ٹی وی کی آپ کو بات بتا رہی ہوں. وہاں پہ پروگرام ہیڈ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے کیا کیا جی کہ لڑکیوں کو 2 کو سلیکٹ کر لیا, وہ بڑی ماڈرن ماڈ اسکارٹ. میں نے کہا میری تو باری نہیں آتی اور نہ انہوں نے مجھے سلیکٹ کرنا ہے, میری حالت ہی ایسی نہیں ہے, نہ میں نے میک اپ کیا ہوا, نہ بال صحیح بنے ہوئے ہیں. اچھا, پہلے تو پروگرام ہیڈ نے کہا کہ بھائی میک اپ آرٹسٹ کو بلاؤ, میک اپ آرٹسٹ کو بلاؤ. نے کہا بھائی اس کی کوئی لک تو نکال کے لاؤ, یہ کیا مطلب انٹرویو دینے آ گئی ہے, اس کو میں کیمرے کے سامنے بٹھاؤں, نہ اس کے بال بنے ہوئے ہیں, نہ اس کا میک اپ ہوا ہوا ہے, جاؤ اس کو لے کے جاؤ اور اس کا میک اپ کر کے لے کے آؤ. اچھا جی, تھوڑی دیر بعد جب اس نے میرا میک اپ کیا, میرا ہیئر اسٹائل بنایا, تو میں اپنی عمر سے جو ہے وہ 5-6 سال بڑی, مجھے ایسے لگا کہ میں پتہ نہیں کون ہوں. اور جی میں نے جا کر جب انٹرویو دیا تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہاں ٹھیک ہے اوکے, آپ منہ چبا کے بولتی ہیں, آپ اینکر نہیں بن سکتی, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتی, آپ جسٹ آپ سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جائیں, ہم ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کو بتاتے ہیں. 2 گھنٹے مجھے بٹھائے رکھا اور 2 گھنٹے اندر وہ خواتین کے ساتھ چائے پیتے رہے, اٹکیلیاں, ہنسی مذاق, یہ وہ سب چلتا رہا وہاں پہ, ہی چلتا رہا. اور مجھے باہر بٹھا کے جو ہے انہوں نے نہ چائے نہ پانی کچھ نہیں پوچھا. ٹھیک ہے, یہ میں اپنا پہلی بات لگ رہی تھی نا, ہمیں ہاٹ نہیں لگ رہی تو میں تھی بھی نہیں نا, تو میں سادی سی بندی تھی. تو اس کے بعد جو ہے وہ میں وہاں سے جو ہے نا اٹھ کے چلی گئی. 2 گھنٹے بعد میں خود ہی اٹھ کے چلی گئی. میں نے کہا میں لعنت بھیجتی ہوں ایسے کام پہ, یہ کیا کام ہے, یہ کیا بدتمیزی ہے, ان کو تمیز ہی نہیں ہے کسی چیز کی جو ہے وہ کہ کیسے کرتے ہیں اور کیسے انسان کو جو ہے. اس کے بعد جب میں پی ٹی وی واپس آئی, اگلے دن میں نے پی ٹی وی جانا تھا, میرا پروگرام تھا, وہاں کے ایک پروڈیوسر تھے, میں نے انہیں ساری بات یہ بتائی کہ میرے ساتھ ایسے ایسے معاملہ ہوا. انہوں نے کہا بیٹا آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ صرف پی ٹی وی پہ کام کریں, اور جب آپ کو کوئی خود بلائے نا تو آپ نے تب جانا ہے اپنے کام سے. ایسا کوئی اینجل مجھے بھی ٹکر جائے, آپ نے کام سے جو ہے وہ اپنا نام بنانا ہے. ٹھیک ہے, اپنا کام اچھا کرو, اپنی پریکٹس اچھی کرو, جب آپ کو اچھا پروگرام ملے گا نا, اور یہی پروڈیوسر جو ہے نا وہ بہت اچھے ہیں, یہ جب آپ کو اچھا پروگرام دے دیں گے نا تو اس دن آپ جو ہے وہ اپنا کام منوا سکیں گے. ابھی آپ بچی ہیں, ابھی آپ پڑھائی کرو اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ تھوڑا تھوڑا کام کرو. اچھا, میں نے پھر ایسے ہی کیا, اور پھر لیکن میں نے اپنی اسٹرگل نہیں چھوڑی. اچھا, مجھے اس بندے پہ بڑی کھچ تھی جو پروگرام ہیڈ تھا, کیونکہ اس نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا تھا, اور میں نے اس کو دکھانا تھا کہ تمہاری ایسی کی تیسی, میں جب میرے ساتھ کوئی پنگا لے نا, یہ میرے ساتھ بچپن سے مسئلہ تھا, جب مجھے کوئی میری کوئی تذلیل کرے نا تو میں اس کو اس کے گھر پہنچا آتی ہوں. بہت اچھی بات, میں نہیں پھر چھوڑتی. اچھا, میں کہتی کچھ نہیں, لڑتی نہیں, کچھ نہیں کہتی, لیکن میرا ریونج بڑا خطرناک. کیا کرتی ہیں, ڈالنے تو نہیں بھیج دیتی؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے, میں نے کچھ نہیں کیا. نہیں, نہ ڈالے بھیجتی ہوں, نہ کسی سے رابطے کرتی ہوں, کچھ نہیں کرتی, لیکن میں وقت پہ وار کرتی ہوں. میں اس بدے جس چیز کا اس نے مجھے نقصان پہنچایا ہوتا ہے نا, میں وقت آنے پر بڑی دلیری کے ساتھ اس کو جواب دیتی ہوں کہ یہ دیکھ. زبردست. آج وہ بندہ مجھے 100 دفعہ کہہ چکا ہے کہ میں نے آپ کا انٹرویو کرنا ہے. میں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں تو منہ چبا کر بولتی ہوں, میری تو پرسنالٹی نہیں ہے, میں تو خوبصورت ہی نہیں ہوں, میرا تو جو ہے وہ, میں تو ایک سادی سی, میں تو سپارہ بچوں کو پڑھاؤں گھر میں جا کے. کیا کہا تھا مجھے جملہ بولا کہ جاؤ تم بچوں کو سپارہ پڑھاؤ جا کے, تم کہاں یہاں پر آ گئی, جاؤ شادی کرو جا کے, اپنا گھر بساؤ. تم جیسی لڑکیاں شادی کر کے گھر بساتی ہیں, تم جیسی لڑکیاں اسکرین پر نہیں آتی. نہیں, کیوں, مطلب اس کا کیا مطلب تھا, شادی اور اسکرین؟ مجھے نہیں پتا, دیکھیں نا کیا مقصد, کیا مقصد تھا, مجھے نہیں پتا کیا مقصد تھا, لیکن جو بھی تھا, میں شاید اس طرح کی لڑکی نہیں تھی جس طرح کی ان کو ریکوائرمنٹ تھی, جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی, میں اس طرح کی لڑکی نہیں تھی. ٹھیک ہے, اب دیکھیں لوگوں کی زندگی میں کیا چل رہا ہے, اس میں دخل اندازی کرنا کسی دوسرے کا معاملہ نہیں ہوتا, ایبسلیوٹلی ناٹ, اور یہ ان کا معاملہ نہیں تھا, لیکن انہوں نے, ان کی اس بات نے مجھے ڈاکٹر نبیہہ علی خان بننے پہ مجبور کر دیا. That's what I wanted to know. اس کے بعد میں نے ڈنڈا پکڑ لیا تھا, اس کے بعد میں نے کہا ایسی کی تیسی, اب کسی نے بدتمیزی کی نا ٹکا کے تھپڑ پڑے گا. ڈنڈے چلائے پھر سیدھے کھڑچ. ہاں 2-3 چینلز میں تھپڑ تھپڑ بھی مارے ہیں پروڈیوسرز کو. نہ کریں. ہاں مارے ہیں. اتنے خوبصورت حسین ہاتھوں سے, نہیں وہ تو رات کو کرتے ہوں گے. واہ, مسئلہ آپ یقین کریں, مجھے چینلز میں کوئی کام ہی نہیں دیتا تھا, وہ کہتے تھے بدتمیز ہے, ہاں یہ تو بدتمیز ہے, یہ تو بدتمیزی کرے گی. لیکن
وہ بدتمیزی نہیں تھی, میں اکیلی تھی, اپنی self میرے respect. پیچھے کھڑے ہونے والا کوئی نہیں تھا, میرا کوئی سہارا نہیں تھا, میرے پیچھے کوئی مرد نہیں تھا, میرے پیچھے کوئی طاقت نہیں تھی, میرے ساتھ اللہ کی طاقت چلتی تھی. بے شک. تو میں نے اپنا راستہ خود بنانا تھا. یہ میرے پاس 2 راستے تھے, یا تو میں لوگوں کی بات مان لوں, یا پھر میں عزت کے ساتھ کم کام کر کے, تھوڑا کام کر کے اپنے راستے کی طرف جو ہے وہ کہتے ہیں نا سلو اسٹڈی ون دا ریس, بیوٹیفل. یا میں کچھوے کی چال چل کے جو ہے وہ اپنی منزل تک پہنچوں. میں نے کچھوے کی چال چلنا جو ہے وہ مناسب سمجھا, عزت گنوانا مناسب نہیں سمجھا. میں نے کہا عزت پہ سمجھوتا نہیں کروں گی. کوئی بندہ یہ چیلنج نہیں کر سکتا کہ اس بندی نے اپنی عزت پہ سمجھوتا کر کے آج جو ہے وہ یہ مقام حاصل کیا ہے, یا کوئی بندہ آ کر یہ کہے کہ میں نے اس کو بنایا ہے. آئے میرے سامنے, کسی نے مجھے نہیں بنایا, میرے اللہ نے مجھے بنایا ہے, میرے اللہ نے مجھے عزت دی ہے, میری محنت مجھے یہاں تک لے کر آئی ہے, میری اسٹرگل مجھے یہاں تک لے کر آئی ہے. غلط لوگوں کے منہ پر تھپڑ بھی مارے ہیں, غلط بالکل غلط لوگ جب غلط بات کرتے تھے نا, لوگ بدتمیزی کرتے, دوستی کر لو, فلاں کر لو, ایسے تمہیں کوئی کام نہیں دے گا. جب آپ کام لینے جاتے تھے تو اکثر جو سینئر جرنلسٹ ہوتے ہیں یا جو پروڈیوسرز ETC چینل اونرز وہ گندی گندی باتیں کرتے, گندے گندے میسیجز کرتے, تو اس کو آپ کیسے ڈیل کرتی تھی؟ میں تو ڈپریشن میں چلی جاتی. بھائی میں نے ایک چینل کے اونر کو بھی تھپڑ مارا ہوا ہے, آپ چھوڑیں اس بات کو. اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ چپیڑ یاد کیجیے. ہاں وہ چپیڑ یاد آ جائے گی ان کو. میں دیکھیں میں نا میں بڑی سیدھی سی بندی ہوں اور بڑی اپنے کردار پہ کام کرنے والی بندی ہوں. غلطیاں ہوئی ہوں گی, مجھ سے بھی ہوئی ہوں گی, سب سے ہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایسی غلطی میں نے نہیں کی کہ جس میں میں نے جو ہے وہ اللہ کے آگے جا کر یہ کہنا ہو کہ ہاں جی یہ گناہ میں نے جو ہے وہ جان بوجھ کر کیا اور یہ مجھ سے سرزد ہو گیا. نو وے. میں نے کبھی اپنی ڈگنیٹی کو ختم کر کے جو ہے وہ شارٹ کٹ لینے کی کوشش نہیں کی. اس لیے میں سچ بولتی ہوں, اس لیے میں اتنی اسٹرانگ ہوں. کردار پہ کام کیا, کردار پہ کام کریں نا آپ, سب اتنے اسٹرانگ ہو جائیں گے. جب آپ کسی کی بات مان کے پروگرام حاصل کرتے ہیں, جب آپ کسی کی بات مان کر جو ہے وہ کام حاصل کرتے ہیں, جب آپ کسی کی وجہ سے جو ہے وہ اوپر آتے ہیں, تو وہ آپ کو پہلے نیچے گراتا ہے. اسی لیے تو میں کسی چینل پہ نہیں ہوں. بس دیکھ لو مجھے کوئی چینل کام نہیں دیتا. کوئی چینل آپ کو کام نہیں دے گا, کیونکہ مجھے بھی کوئی چینل کام نہیں دیتا. ٹھیک ہے نا, چینل کوئی کام نہیں دیتا. ایک کوہ نور ٹی وی جن کے ساتھ میں 12 سال میں نے جو ہے وہ کام کیا, آپ کو پتا ہے وہ چینل کے جو آنر ہیں انہوں نے مجھے اپنی بیٹی بنایا. اسی لیے اچھا وہ بیٹی بنایا کب؟ جب میں 3 سال تک اس چینل میں کام کرتی رہی اور میرا کوئی کریکٹر کے بارے میں غلط بات ان تک نہیں پہنچی, کسی کے ساتھ میرا کوئی تعلق, کوئی چیز انہوں نے نہیں دیکھی. میں اللہ رسول کی بات کرتی تھی اور میرا بس لو جو ہے وہ ادھر ہی لگی ہوئی تھی. میں وہی معاملہ تھا میرا. میں مدد اللہ سے مانگتی تھی, میں بندوں سے مدد مانگتی نہیں تھی. کسی کو کال کر کے کبھی کہا نہیں شو دے دو. شروع میں تھوڑی جو ہے وہ لوگوں سے جو ہے وہ ریکویسٹ کی جنہیں میں اچھا سمجھتی تھی. ہاں جنہیں میں اچھا سمجھتی تھی. میری محنت دیکھے سر, میں کام کروں گی, میں محنت, اگلے کہتے تیرا کام تیری محنت رکھ. وہ جو ڈیمانڈ کرتے تھے نا وہ نہیں ہو سکتا تھا. کیونکہ عزت دار بندی تھی, خاندانی بندی تھی. میری ماں سید اور میرے باپ پٹھان. ارے بس ہم نہیں سمجھوتا کرتے کردار پہ. ہمارے کردار بہت الحمدللہ, ہم کردار پہ سمجھوتا نہیں کرتے. لوگوں نے جب میجر ٹرول کیا نا تو لوگوں نے ڈھونڈی میرے خلاف باتیں کہ اس کا کوئی اسکینڈل ملے, اس کی کوئی بات ملے. آپ کو اسکینڈل نہیں ہے, کوئی بوائے فرینڈ نہیں, کوئی بوائے فرینڈ, کبھی بوائے فرینڈ رکھا ہی نہیں. اتنی خوبصورت ہے آپ کو, کیسے لوگ. ایگزیکٹلی, میں ابھی کچھ بھی خوبصورت نہیں ہوں. میں اپنے کالج اور یونیورسٹی کے زمانے میں بہت حسین تھی اور لڑکے میرے پہ فدا تھے. ابھی بھی مرتے ہی ہیں. نہیں ابھی بھی ہیں, لیکن مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. کیوں؟ آپ کو صرف حارث صاحب دکھتے ہیں. بس کیا کہہ سکتے ہیں. نہیں کیا مطلب ہے, میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ ایک ہی شخص سے محبت کی, اسی سے شادی کر لی, شادی بھی ہو گئی اور اللہ نے جو ہے وہ محبت جو ہے وہ عطا کر دی. لیکن سب مجھ سے یہی کہتے ہیں کہ 30-35 سال اپنی زندگی کے گزار دیے, کبھی کوئی بوائے فرینڈ نہیں بنایا, کبھی کسی کے ساتھ تعلق نہیں رکھا. ایک رشتہ میرا آیا تھا, بس اس کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑی بہت جو ہے وہ فون پر بات جو ہے وہ ہو جاتی تھی. ہاں بس وہ اس طرح کی جو ہے وہ چیز جو ہے وہ اس بندے نے بھی جو ہے وہ یہ سمجھ لیا کہ پتہ نہیں ڈاکٹر نبیہ جو میرے ساتھ سیٹ ہو گئی, یہ کیا مسئلہ ہے. ڈاکٹر نبیہ نا عزت کی بھوکی ہے. یہ لڑکے پھنسانا, یہ بوائے فرینڈ بنانا, یہ سب چیزیں, یہ میرا ٹائم ضائع کرنے کا میرا کوئی چکر نہیں. میں کچھ بننا چاہتی تھی, میں نے کسی مقام تک پہنچنا تھا, اور جس نے کسی مقام تک پہنچنا ہو وہ یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ چکر میں نہیں پڑتا. وہ افورڈ ہی نہیں کرتا. دن شروع ہوتا ہے, رات ختم ہو جاتی ہے اور کام کمپلیٹ ہوتا ہے. آپ اپنے کام کو اپنا ٹائم دیں. یہ فضولیات, یہ محبت شعبت, یہ سب بیکار باتیں ہیں. یہ محبت جھوٹ ہے. یہ محبت آپ جس سے کرتے ہیں نا وہی آپ کو 2 ٹکے کا کر دیتا ہے.
کیا مطلب کیا مطلب کیا مطلب؟ بس مطلب آپ کو سمجھ آ جائے گا. آپ نے مجھے لگتا ہے ابھی تک محبت نہیں کی. نہیں, مجھے کسی نے موقع ہی نہیں دیا. بس آپ یہ سمجھیں کہ میرے اوپر اللہ کی خاص رحمت ہے کہ مجھ سے جو منافقت کرتا ہے نا اس کا اصل چہرہ اللہ دکھا دیتا ہے دکھا دیتا ہے. اچھا اسی لیے اتنے منافقوں کی لمبی لسٹ ہے, آج تک میں سنگل ہوں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, ورک پلیس ہراسمنٹ ہم سب کو, آل دا ویمن دیٹ آر ورکنگ, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مردوں کے ساتھ نہیں ہوتا ہوگا, لیکن کیونکہ مرد زیادہ ہیں, اٹس اے پیٹریارکل سوسائٹی, تو کام جو ہے وہ زیادہ تر مرد کرتے ہیں. آپ کو کبھی ورک پلیس ہراسمنٹ نہیں ایکسپیرینس کرنی پڑی؟ اور دوسری بات, یہ جو میں نے لاسٹ ایک انٹرویو میں کہہ دیا, مرد آج کل زنانیاں ہیں, مطلب ادھر ادھر چگلیاں مار کے جھوٹ بول کے تو کئی دفعہ آپ کو کارنر کر دیتے ہیں. آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا؟ کم ظرف کے ہاتھ جب عزت دار کا کشکول آ جائے نا تو وہ اس میں تذلیل ہی ڈالتا ہے. اوئے ہوئے, آپ کہاں کہاں ڈھونڈیں گے عزت والے لوگ؟ ٹرو. کم ظرف تو آپ کو جگہ جگہ ملیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہوگا کہ ہمیں ہیراسمنٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہوگا؟ Obviously. لیکن میں چپ نہیں بیٹھی, ہاں نہ میں چپ بیٹھتی ہوں. میرے ساتھ جو بدتمیزی کرتا ہے نا, میرا پرابلم ہے ایک, کیا کہ میں بدتمیزی کرنے والے کو معافی نہیں دیتی. پھر کیا کرتی ہیں؟ وقت آنے پہ کرتی ہوں, جو بھی کرتی ہوں آپ کو نہیں بتا سکتی. مینو بھی سکھاؤ. یہ پھر ٹریننگ لینی پڑے گی نا کہ بھائی کیا کرتی ہوں. مجھے اپنا شاگرد رکھ لیں. ہاں یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی. ہم ماہر نفسیات ہیں, ہمارے پاس بہت ساری باتیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, ہمارے پاس بہت ریمیڈیز اور ٹرکس ہوتی ہیں جس سے ہم سائیکولوجیکلی جو ہے وہ بندے کو جواب وقت پہ دیتے ہیں. ہمیں ضرورت, جب میں ماہر نفسیات نہیں بھی تھی, جب پڑھائی کر رہی تھی, اسٹوڈنٹ تھی, تب بھی اللہ کی طرف سے میرے اندر یہ جو ہے وہ چیز تھی کہ میں لوگوں کو کبھی بھی آن دی اسپاٹ جواب نہیں دیتی. مجھے کوئی گالی بھی نکال رہا ہو نا, میرے ساتھ کوئی بدتمیزی بھی کر رہا ہو, میرا کوئی دیکھ لیا, میں چپ کر کے, میں اس ٹائم چپ کر کے نکل جاتی ہوں. بعد میں دساں گی مینوں جدوں موقع نہیں, بعد وچ نہیں دساں گی, ہن تینوں میں اوتھے دساں گی جتھے تینوں پانی بھی نہیں ملنا. اوئے ہوئے, میں چپ کر کے اپنے اندر لے کے جو ہے وہ بات کو نکل جاتی ہوں. اچھا جس پہ میں غصہ نکال دوں وہ خوش قسمت ہے, وہ خوش قسمت ہے. جس پہ میرا غصہ نکل جائے, جس کو میں جو ہے وہ برا بھلا کہہ دوں, آن دی اسپاٹ کہہ دوں, اس سے میں بدلہ نہیں لیتی. اچھا بدلہ میں ویسے بھی نہیں کسی سے لیتی. ہاں کہا ہے. کتنی دیر ہوئی ہے؟ 1-1.5 ہفتہ ہوگا. کیوں کہا؟ کیونکہ مخالفت ڈٹ کے کریں, ہاں, لیکن منافقت نہ کریں. ہاں, میں غلط باتیں برداشت نہیں کرتی, مجھے جھوٹ برداشت نہیں, مجھے دھوکہ برداشت نہیں, مجھے فراڈ برداشت نہیں, مجھے کردار کی خرابی برداشت نہیں. جب میرے ساتھ چلنے والے لوگ ہی جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں, مجھے دھوکہ دیتے ہیں, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. کیونکہ آپ سچ ہو نا, when you're at the right, exactly. نہیں سہا جاتا. اسی لیے میرے دوست نہیں بنتے. کوئی دوست میں نے کبھی سنا نہیں کہ آپ کا کوئی دوست. میرا کوئی دوست ہے ہی نہیں. کیوں؟ کہ میں دوست بنانا ہی نہیں. کیوں؟ مجھے اچھے نہیں لگتے دوست بنانے. یہ کیسے؟ بس میری دوستی اللہ کے ساتھ ہے. اسی لیے آپ نا لبریٹڈ ہو, اسی لیے آپ کو کسی کا نہ خوف ہے. نہیں, کوئی چکر نہیں, موت کا بھی کوئی خوف نہیں ہے. زبردست. کس چیز کا خوف؟ جس کی دوستی اللہ کے ساتھ لگی ہے اس کی دوستی کے لیے بندے کی ضرورت ہے ہی کوئی نہیں. واپس نیت کا ملتا ہے آپ کو. آپ کی اگر نیت صاف ہے اور آپ نے لوگوں کے لیے اچھائی کی ہے نا, تو اللہ کی دوستی آپ کے نصیب میں آ جاتی ہے. میں نہیں کہتی میں کوئی اللہ معاف کرے بہت بڑی کوئی توپ چیز ہوں, یا میں کوئی بہت ہی جو ہے وہ نیک شریف ہوں. نہیں, مجھ سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی, میں نے بھی کسی کا دل دکھا دیا ہوگا, میں نے بھی کسی کے لیے جو ہے وہ کچھ غلط الفاظ استعمال کر دیے ہوں گے, میں نے بھی کسی کی دل آزاری کر دی ہوگی, لیکن کسی نے مجھے تنگ کیا ہوگا تو میں نے کیا ہوگا. بالکل ایسا. میں نے جان بوجھ کے کبھی کسی کو نہ شروع نہیں کرتی, میں اینڈ میں کرتی ہوں. اوئے مجھے ڈر لگ رہا ہے. میں نے کچھ نہیں کیا, میں صرف پیار کرتی ہوں. اچھا ایسے ہوتے ہیں ورک پلیس پہ میجورٹی کیونکہ آدمی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ اوور پاورنگ بھی ہیں, آپ اپنے کام میں ماشاء اللہ یو آر بہترین, یو آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب. ایسا کبھی ہوا؟ کوشش کر رہی ہوں بھی بہترین کی طرف آنے کی بھی بہترین. ایگزیکٹلی. لیکن ہم جو ویورز ہیں نا, لائک پیپل ہو آر واچنگ یو, مجھے یہ لگتا ہے کہ یو ڈوئنگ گریٹ. تو ایسا کبھی ہوا کہ حسد کے مارے کسی مرد نے آپ کو گرانے کی کوشش کی ہو؟ کوئی ایک مرد؟ تھرو آؤٹ میرے حاسدین کی تعداد ہی بہت زیادہ ہے. آپ ایک مرد کی بات کر رہی ہیں, کتنے مرد کنیاں عورتیں. میری عورتیں زیادہ دشمن ہیں. اس کی ایک وجہ تو یہ کہ آپ حسین ہیں. ایک خوبصورت عورت برداشت نہیں کی جاتی دوسری عورت سے جب تک وہ کانفیڈنٹ اپنے سول میں اپنی. میری دشمنی لوگوں سے پتہ کیا ہے؟ میری پرسنالٹی اور میری شرافت. یہ بات
میری یہ دشمنی جو عورتوں کے ساتھ ہے نا, اس بات پہ عورتیں حسد کا شکار ہیں. عورتیں مجھ سے زیادہ خوبصورت تو بن سکتی ہیں, لیکن عورتیں میرے جیسی شرافت جو ہے نا جس کے پاس آ گئی نا, اس باحیا عورت کا کردار جو ہے نا پھر دنیا میں بولے گا. میں کہتی ہوں کہ کرو ایسے ہی کام کرو کردار پہ, پھر کرو نا میرے جیسا. اگر میرے ساتھ ٹکر لینی ہے نا, میرے ساتھ حسد کرنی ہے, تو میرے جیسے کردار پہ کام کرو. میرے جیسے بال, میری جیسی آنکھیں, میرے جیسا لپس, میرے جیسے لکس کر سکتے ہو, لیکن آپ نے جس دن میرے جیسے کردار پہ کام کر لیا نا, آپ کی زندگی سنور جائے گی. کتنی خوبصورت بات کی ہے. دیکھیں, شرافت کی قیمت اتنی ہی ادا کرو جتنا کوئی حقدار ہو, کیونکہ اگر آپ گدھے کو گھوڑا بناؤ گے نا تو پھر وہ آپ کو لات ہی مارے گا. گدھے کو گھوڑا تو لات گدھے کو گھوڑا بنانا چھوڑ دیں. I love that. یہ اکثر اوقات میں بھی پہلے جب وہ گدھوں کو گھوڑے بنا چکی بہت زیادہ, لاتے پڑی ہیں پھر مجھے گدھوں کو گھوڑے. آپ کی چائے آ گئی. ہاں, ساتھ ساتھ چائے تو پھر انجوائے کرنی ہے نا. ہاں نا, کیونکہ یہ کینڈیڈ ہے, ہم گپے بھی لگائیں گے اور میں آپ کو جلدی چھوڑوں گی بھی نہیں, آپ لیٹ آئیں. ہاں میں آج وہ انہوں نے اپنا ہیئر کلر چینج کیا اور ان کی محبت میں آج یہ دیکھیں نا مجھے نیو لک جو ہے وہ ملا ہے ماشاء اللہ. اور یہ ہمارا شہزاد نے دیا مجھے نیا لک. تو ہمارا شہزاد ہیئر کا بہت اچھا کام کرتی ہے, بڑی اچھی دوست ہے میری, تو بڑی پیاری بندی ہے وہ. ہاں, کتنا خوبصورت. نہیں آپ بتائیں صحیح ہے. اب یہ تو ناظرین بھی فیصلہ کریں گے نا کہ یہ ہیئر لک اچھا لگ رہا ہے, اس میں یہ شیڈ اچھا لگ رہا ہے. تو آؤٹ کلاس نیچرل تو اچھا لگ رہا ہوگا, 10 on 10. اب یہ اسکرین پہ کیسا لگ رہا ہے وہ ایڈیٹر کی مرضی. ہاں, وہ ایڈیٹر کیا بنا گیا, وہی نا, وہ ایڈیٹر جو ہے وہ یہ کلر چینج کر دیتے ہیں, اچھی خاصی میری شکل کو بگاڑ کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. سن رہے ہو, اگر یہاں کے ایڈیٹر نے مجھے بگاڑا تو ایڈیٹر نہیں بچے گا. ادھر ہی سن ہی رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, کنٹروورسیز اڑتی ہوئی آپ کے پاس آتی ہیں, کیوں؟ مطلب ہر تھوڑی دیر پر کوئی نہ کوئی کنٹروورسی, کیوں؟ یہ بھی آپ کے پوڈ کاسٹ میں سے پتہ نہیں کتنی کنٹروورسی نکال لیں گے. ہاں یہ تو میں تو سچ بولتی ہوں نا, میں بھائی مجھ پر بیتی جو باتیں میں تو وہ بتاتی ہوں, یہ اس کا تماشا بنا لیتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کو کوئی خاص آپ سے پرابلم ہے؟ ہاں, ان کا رسک لگا ہوا ہے. ہاں, ان کو پیسے مل رہے ہیں ڈاکٹر نبیہ علی خان کا نام گندا کر کے. ڈاکٹر نبیہ علی خان کے لیے سب وے, کیونکہ مجھے پتا ہے آپ بھی ڈائٹ کانشیس ہیں, میری تو مجبوری ہے. آپ کو پتا ہے کہ مجھے یہی پسند ہے. ہاں, آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ میں یہی کھاتی ہوں گی. I am so happy. اچھا ایک بات ہے, Subway has amazing sandwiches, amazing salad, اور یہ اگر میں 2 بھی کھا جاؤں نا. انہوں نے پیسے تو نہیں دیے آپ کو؟ ہے نہیں, آج تو نہیں دیا, لیکن اس شو کے بعد میں امید کرتی ہوں کہ Subway میری نہ صحیح ان کی وجہ سے ہی مجھے Subway بھجوا دینا. صحیح ہے, بالکل ایسے ہے. اچھا اب ہم آتے ہیں ایک اور مزے کی طرف, مزے کی بات کی طرف. سوشل میڈیا, ٹھیک ہے, اس کے اوپر باتیں جو ہے وہ آ جاتی ہیں. جب وہ باتیں آ جاتی ہیں تو پھر وہ رائٹ لیفٹ کس طرف جائیں گی کوئی پتہ نہیں ہوتا. اٹس لائک کہ آپ نے گن شاٹ کر دیا, اب وہ گولی کہاں گئی نہیں پتا. تو آپ کو لائک ان دا پاسٹ تھوڑا سا جب ایک پرابلم آپ کا آیا, پھر آپ فضا علی کے شو میں بھی گئے تھے اور وہاں پہ بھی کچھ باتیں ہوئیں. آئی ڈونٹ نو گڈ اور بیڈ, میں اتنا فالو نہیں کرتی, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگوں نے باتیں پھیلائی, ایک تو وہ تھا جو اس وقت ہوا, ایک وہ تھا جو لوگوں نے پھر باتیں پھیلائی, تو ان سے آپ کو کتنا فرق پڑا؟ دیکھیں, آپ کی پرسنل لائف جب آپ شادی شدہ ہو جاتے ہیں نا, مجھے تو فرق نہیں پڑتا, لیکن مجھ سے ریلیٹڈ لوگ جب غلط باتیں کرنا شروع کرتے ہیں, لوگوں کی باتیں سن کے, جب سسرال سے آپ کو باتیں سننی پڑتی ہیں, جب شوہر آپ کو جو ہے وہ باتیں سناتا ہے, تانے دیتا ہے, تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ ہوئی ہوئی کنٹروورسی جو ہے وہ آپ کے گھر میں ایک ایسی دیوار بن جاتی ہے, ایک ایسی آگ لگ جاتی ہے کہ آپ وہ سہ نہیں سکتے. اگریڈ, ٹھیک ہے, آپ میں سب کچھ سہ سکتی ہوں, لیکن جن سے میں پیار کرتی ہوں نا, میں ان کے تانے نہیں سہ سکتی. نہیں, درد ہوتی ہے, دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. میں انسان ہوں, اتنی بھی بہادر نہیں ہوں, میں تھپڑ تھپڑ لگا دیتی ہوں, مار مور دیتی ہوں, لیکن یقین ہے گھر جا کے خود اکیلے میں روتی ہوں گی کہ ربا دیکھ لے روٹی بندے میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے. اللہ کو شکایت لگاتی ہوں میں, پھر جو میرا دل دکھاتے ہیں نا ان کی شکایت میں اللہ کو لگاتی ہوں. میں نے آپ کو بتایا کہ میری دوستی بندوں سے تو ہے ہی نہیں, لوگوں سے تو ہے ہی نہیں, اللہ سے جو پیار کرنے والے لوگ ہیں میری ان کے ساتھ دوستی ہے. تو یہ فضا علی, کیونکہ میں اتنا نہیں جانتی, میں نے سنا اڑتی اڑتی خبر, آئی ڈونٹ نو, نو آفینس میڈم فضا علی, لیکن میں نے سنا کہ ان کے شوز آر مور لائک ڈیزائنڈ اینڈ پلانٹڈ, کہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں, میرا شو کوئی ڈیزائن یا پلانٹڈ نہیں تھا, اور نہ ہی کوئی ایسی بات تھی. میری بہت سیریس بات تھی جسے تماشا بنایا گیا. مسخرہ, اتنے
مطلب میں کتنی تکلیف میں تھی, میں کتنی پریشان تھی, میں اب تک کس سچویشن سے گزر رہی ہوں لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے, لیکن میں نے کوئی اپنا ڈھنڈورا تھوڑی پیٹنا ہے, یا میں نے جو ہے وہ اپنی ذات کی میں یہاں چیزیں بتانے کے لیے تھوڑی بیٹھی ہوئی ہوں. بس یہی لوگ کہیں کہ میرے لیے بس دعا کیا کریں, بس بالکل بدتمیزی نہ کیا کریں. آپ کی اگر کریڈیبلٹی اتنی گندی ہو چکی ہے کہ آپ کسی کے اوپر انگلیاں اٹھا کر جو ہے وہ ویوز کما رہے ہیں, تو میں کہتی ہوں کہ آپ کے ماں باپ کی تربیت بول رہی ہے یہ, آپ اپنی نسل کا تعارف دے رہے ہیں کہ آپ کون لوگ ہیں. اسی طرح بیکاز آپ دیکھو بھائی آپ کسی کے لیے اچھا نہیں نہ کر سکتے تو برا بھی نہ کرو. ابھی لاسٹ ایک بندہ تھا, آپ کے گالی نکالنے سے ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا, لیکن کیونکہ گالی آپ کے منہ سے نکل رہی ہے, وہ وائرل ہو جاتے ہیں. ہاں وہ وائرل ہوتے ہیں, لوگ اس کو اٹھاتے ہیں. لگانی انہوں نے آپ کی ویڈیو, جھوٹی باتیں. میری ہی تصویر بیچ کے پیسے کما رہے ہو, میرے ہی نام کو لکھ کے پیسے کما رہے ہو, اور مجھے گالیاں نکال رہے ہو. کیسے لوگ ہو بھائی, بے اوقات. اور پھر دوسرے جو مجھ سے ریلیٹڈ میرے رشتوں میں جو لوگ ہیں وہ وہی چیزیں مجھے لا کے دکھا رہے ہیں, یہ دیکھو یہ فلانے نے بھیجی, یہ دیکھو یہ فلانے نے بھیجی. وہ بھائی میں کیا کروں, فلانے نے بھیجی تو نہیں, تو پھر آپ کیسے ڈیل کرتی ہیں؟ اب جیسے یہ لاسٹ جو ہے وہ عدیل والے شو کے اوپر میں خاموشی سے ڈیل کرتی ہوں. لا کے مجھے وہ, ہاں تو مجھے بھی لا کے دکھا رہے تھے نا, میں تو بڑی اپسیٹ ہوئی ہوں. نہیں میں نہیں اپسیٹ ہوتی. ہاں میں جاتی ہوں واش روم اور جا کر جو ہے وہ منہ پہ چھٹے مارتی ہوں اچھی طرح پانی کی, میں تو روتی ہوں, ڈیپ بریتھنگ کرتی ہوں, ہاں, اور اللہ سے شکایت لگاتی ہوں. اور اس کے علاوہ اس بندے کو جو ہے وہ صرف ایک بات سمجھا دیتی ہوں کہ اگر تمہیں لوگوں کی باتوں پہ بھروسہ کرنا ہے تو لوگوں کے ساتھ چلے جاؤ, اگر تمہیں میری ذات پہ بھروسہ ہے یا مجھ پہ بھروسہ ہے تو میرے ساتھ رہ لو. وہ سامنے راستہ ہے, کوئی نہیں روکے گا. لیکن آج کے بعد لوگ کیا کہہ رہے ہیں مجھے یہ نہیں آ کے بتانا. تو میری بات سنیں, دنیا کا کوئی بھی مرد ہو یا عورت ہو, ایونچولی تھوڑا سا تو انفلوئنس ہو ہی جاتا ہے. جی ہو جاتا ہے, ظاہر ہے ہو جاتا ہے. پرابلمس نہیں آتی. حارث بھائی جتنے بھی کائنڈ ہو, انڈرسٹینڈنگ ہو, لیکن ارد گرد رائٹ لیفٹ بہن بھائی ایکسیٹرا لوگ سب سکھانے والے تو بتیرے ہوتے ہیں نا, بہت سکھانے والے. ہمارے رشتے کو برباد کرنے والے تیسرے لوگ ہیں, جنہوں نے سکھایا, بھڑکایا, کانوں میں جو ہے وہ باتیں ڈال کے ہماری زندگی کو جو ہے وہ عذاب بنایا. اور سوشل میڈیا ہے, سوشل میڈیا نے جو ہے وہ شادی کے پہلے دن سے ہی تماشے بازی جو ہے وہ شروع کر دی تھی. اب جب یہ چیزیں جو ہے وہ آپ لائیو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور لوگ آپ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, انہیں نہیں پتا کہ وہ آپ کا گھر اجاڑ چکے ہیں, انہیں نہیں پتا کہ وہ آپ کے لیے جو ہے وہ کتنا بڑا پہاڑ کھڑا کر چکے ہیں, انہیں نہیں پتا کہ ایک عورت کی زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے, اور ایک بندی جس نے اتنی مشکلوں سے, اتنی بہادری سے, اتنی محنت سے اپنا مقام حاصل کیا, آپ اسے منٹوں میں 2 ٹکے کا کر دیتے ہیں. آپ اسے منٹوں میں اس کی کریڈیبلٹی کو گندا کر دیتے ہیں. یہ سوچے سمجھے بغیر آپ مجھ سے ملے, آپ نے میری ذات کو جو ہے وہ پڑھا ہے, آپ میری شخصیت کو جانتے ہیں. سوشل میڈیا پہ کی گئی میری ہر بات کا مذاق اڑا کر جو ہے وہ آپ یہ سمجھتے ہیں, تمسخر اڑا کے کہ جو ہے وہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا, تو یہ غلط حرکت ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں حقیقت کیا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کون ہے, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. تو پھر جب آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے تو بھائی جو میں اچھی باتیں کرتی ہوں وہ سن لیا کریں, اور جو شاید نہیں اثر تو نہیں ہونا, جو ہے وہ جس پر ہونا ہے اس پر ہی ہونا ہے. جس کہتے ہیں ہدایت والوں کو ہدایت ملتی ہے, بالکل ایسے ہی. تو آپ نے بنی اسرائیل نے منو سلوا مانگا تھا, ہدایت نہیں مانگی تھی, تو بنی اسرائیل کو جو ہے منو سلوا ہی ملا, آج تک ہدایت نہیں ملی. صحیح بات. آج بھی مسلمانوں پہ ظلم جو ہے وہ اسرائیلی کر رہے ہیں, تو آپ دیکھ لیں. پھر بالکل ہدایت والوں کو ہدایت ہے, جنہیں نہیں ہدایت آنی انہیں کبھی بھی نہیں آنی, انہوں نے ایسے ہی رہنا ہے. تو یہ ٹرولنگ یہ بدتمیزیاں, یہ چیزیں انجوائے کیا کریں. ذہنی مریض ہیں, ہاں ہمت چاہیے. ذہنی مریضوں. دیکھیں ابن سینا لکھتے ہیں اپنی کتاب میں, اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ان کا یہ جملہ بڑا قیمتی ہے, اس کو سنبھال کے رکھیے گا, کہ انسان کے خیالات ہی جو ہے وہ اسے بیماری بھی دے سکتے ہیں اور شفا بھی دے سکتے ہیں. ارے واہ. انسان کے جو خیالات ہیں نا وہ پازیٹیو ہیں یا نیگیٹو ہیں, یہ آپ کے لیے بیماری کا باعث بھی بن سکتے ہیں اور شفا بھی یہی ہے. ایبسلیوٹلی. تو یہ لوگوں کی سوچ ہے, یہ میرا کردار نہیں ہے. بالکل ایسے کہتے ہیں کوئی آپ کا کردار اٹھا کے چوک پہ بھی لٹکا دینا تو بھی آپ نے اللہ کی ذات سے بھروسہ رکھنا ہے کہ جب آپ کا اللہ آپ کو جانتا ہے کہ آپ صحیح راستے پر ہیں, آپ غلط نہیں ہیں, تو پھر کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. بڑے بڑے لوگوں نے میرے خلاف سازشیں کرنے کے لیے پیسے لگائے. نہ کرو. یس. منافقت کی یہ صورتحال بھی میں نے دیکھی. پیسے لگے میری ہی کمیونٹی کے لوگوں کو, یوٹیوبرز کو, لوگوں کو پیسے لگے کہ اس کے بارے میں گند بولو, اس کے بارے میں اس کے خلاف چیزیں ڈھونڈ کے لاؤ, اس کے افیئرز ڈھونڈ کے لاؤ, اس کی ویڈیوز ڈھونڈ کے لاؤ, اس کے معاملات ڈھونڈ کے لاؤ, اس کو گندا کریں. انہوں نے مجھے گندا کیا, میرا رب مجھے جو ہے وہ بلند کرتا گیا. ماشاءاللہ. ادھر سے یہ گندا کرتے گئے, ادھر سے یہ مجھے یہ جھوٹی ہے, یہ جھوٹی ہے, یہ جھوٹ بولتی ہے, ادھر سے جھوٹ کے پلندے جو ہے وہ یہ گاڑتے گئے, کیونکہ انہیں میرے خلاف ملا ہی کچھ نہیں. کیا ملتا؟ میں نے کچھ جائیدادوں پہ قبضے کیے ہوئے, میں کوئی جھوٹی ہوں, میں نے کوئی اللہ معاف کرے دھوکے دیے ہوئے, میں نے کیا کوئی فراڈیاں ہوں, کون ہوں میں؟ کچھ بھی نہیں ہوں.
True that. میں تو لوگوں کے لیے خدمت خلق کا کام کر رہی ہوں, اس پر بھی لوگوں کو چین نہیں ہے. ہر چیز پہ تو مسئلہ ہے. لوگ یہ تو وہ قوم ہے جنہوں نے انبیاء اولیاء کرام کو نہیں چھوڑا, تو ہم تو خاک بھی نہیں ہیں. یہ تو ہے. ہم پر تو الزام جو ہے وہ لگانا, میں کہتی ہوں یہ روز لگایا کریں بیٹھ کے, روز لگاؤ جی, انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, مجھے بخش دو. دیکھیں منافقت کر کے نا, جو منافقت ہوتی ہے نا, آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ تو ہے. یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہم منافقت کر کے کامیاب ہو جائیں گے, یہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے آپ کسی کریڈیبلٹی کو گندا کر کے. کیونکہ اگر کامیابی بھونکنے سے ملتی نا تو جنگل میں راج کتوں کا ہوتا, تو بھونکنے سے کامیابی نہیں ملتی. اب اس بات پہ چائے بنتی ہے. آپ ہنسے. میں کہتی ہوں ہمیں گرانے کی کوشش جاری رکھو, ہمیں گرانے کی کوشش جاری رکھو, مگر جس کا محافظ خدا ہو نا, دشمنوں کی تعداد اسے ڈرا نہیں سکتی. ارے واہ, کیا خوبصورت لفظ, محافظ. یس, جس کا محافظ خدا ہو, دشمنوں کی تعداد اسے ڈرا نہیں سکتی. بس مرنا سب نے ہے, حق ہے موت, بر حق ہے. وہ جب مرنا ہی ہے تو پھر شہیدوں میں نام آنا چاہیے نا. پھر ایسے کیسے جو ہے وہ مر جائیں, پھر کسی کی گولی کا شکار کیوں نہ ہو, کسی کو ہم پہ غصہ کیوں نہ چڑھے, پھر جو ہے وہ ہم سچ بول کے کیوں نہ مریں. دیکھیں موت بر حق ہے, لیکن اگر آپ ایسے ہی مر گئے, آپ کے آنے کا دنیا میں جو ہے وہ کوئی کسی نے جو ہے فائدہ ہی نہیں اٹھایا آپ کی کسی بات سے, آپ کی کسی شخصیت سے, تو آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ صرف اپنی ذات. میں لوگوں کے لیے کام کرتی ہوں, میں لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹتی ہوں, میں اپنے لیے کچھ نہیں کرتی. سچ ڈارلنگ. میں نے دکھ کمائے, درد کمائے, دھوکے کمائے, پیسے نہیں کمائے. کبھی زندگی میں پیار ہوا؟ ہاں ہوا. پھر کیا کھٹا نہیں بتائے نا. کیا ملا پیار کر کے؟ پیار کر کے کبھی کسی کو کچھ ملا جو مجھے مل جانا تھا؟ نہیں سنا تو بیڑا گھر کی ہو جاتا ہے. سکون چھن جاتا ہے آپ کا, آپ اندر سے خالی پن محسوس کرتے ہیں. اگر دیکھیں دنیا میں ہی آپ کو دوزخ یعنی کہ جہنم اور جنت جو ہے وہ نظر آ جاتی ہے. بالکل دنیا میں ہی آپ دوزخ اور جنت دیکھ لیتے ہیں جب آپ محبت کرتے ہیں. اگر آپ کا پارٹنر جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہ آپ کا احساس کرتا ہو, میں ابھی محبت کی بات نہیں کر رہی, اگر وہ احساس کرتا ہو تو دنیا جنت ہے. اسی طرح, اور اگر آپ کا پارٹنر جس سے آپ محبت کرتے ہو آپ کی محبت کی تذلیل کرتا ہو اور دوسرے لوگوں کی بات سن کر آپ کی کریڈیبلٹی کو گندا کرتا ہو اور دوسروں کو آپ سے زیادہ اہمیت دیتا ہو, تو دنیا میں ہی آپ نے دوزخ دیکھ لی. پھر آپ محبت کے بارے میں کیا پوچھیں گے مجھ سے؟ یہ تو ہے. دنیا میں ہی محبت دوزخ اور جنت دکھا دیتی ہے, یہی فیصلہ ہو جاتا ہے. اوپر تو بعد میں جا کے جو ہے وہ فیصلے ہوں گے. تو بس پھر میں ایسی ٹھیک ہوں, مجھے نہیں کرنی محبت شحبت. نہیں محبت نہ کرنا, رہنے دو. جہاں آپ نے اچھائی بوئی ہوتی ہے نا وہاں پہ برائی اگتی ہے. اور ایک اور وہ کہاوت ہے نا, یاد رکھنا, بعض زمینیں کاشت کے قابل نہیں ہوتی, لوگ وہاں کاشتکاری کر دیتے ہیں. تو چیک کیسے کرے کہ زمین کاشت والی ہے کہ ایک غلط سٹاف ہے؟ جسٹ تھنکنگ. آپ پہ آ جانے, اب آپ پہ آ جانے. اچھا مجھے یہ بتائیں, ابھی لاسٹ میں نے دیکھا فضا علی آفٹر شی گاٹ میرڈ, انہوں نے اپنا خاوند سائیکل پہ بٹھایا اور سائیکل چلا دی. آپ نے بھی ایسا کچھ کیا ہے یا کرنے والی؟ نہیں, میں کیوں ایسی جو ہے حرکتیں کروں, مجھے ضرورت نہیں ہے. وہ ان کی محبت ہے, وہ ان کی محبت ہے بھائی, وہ اپنے شوہر کے ساتھ جو مرضی کریں. گودی میں اٹھائی جائیں, ان کو گودی میں بٹھا کے سائیکل چلا لیں, جو مرضی کریں. ان کا شوہر ہے کیوٹ, ہاں تو جو مرضی کریں بس ٹھیک ہے بھائی. ان کا شوہر دیکھیں, ان کے شوہر کو کوئی پرابلم نہیں ہے, تو مجھے اور آپ کو یہ دنیا والوں کو کیا پرابلم ہے؟ جنہیں نہیں دیکھنا وہ نہ دیکھیں نا, کیوں ملینز آف ویوز دے رہے ہیں ان کو. اتنا آپ کو برا لگ رہا ہے تو آپ دیکھیں ہی نا. کہیں نہ کہیں ان سب مردوں کا بھی دل چاہتا ہوگا کہ ہماری بڈی ہمیں سامنے. نہیں مرد نہیں, ان کا یہ نہیں دل چاہتا ہوگا کہ ہماری بڈی بھی ہمارے ساتھ یہ حرکتیں کرے. ان کا یہ دل چاہتا ہوگا کہ کہیں ہمیں کوئی رن مرید نہ سمجھ لے. یہ اکثر مرد جو ہے وہ فضا علی کی اپنے شوہر کے ساتھ محبت دے کے اس لیے بھی خائف ہیں کہ بیویاں ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ دیکھو فضا کا شوہر تو اتنا اچھا ہے, وہ تو اس کے ساتھ اٹکیلیاں کر رہا ہے, شرارتیں کر رہا ہے, محبت کر رہا ہے, پیار کر رہا ہے, تو تم کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو اب وہ کہتے ہیں جی ہم تو نہیں کریں گے. تربیت جیلس ہونا تو بنتا ہے, وہی نا. اچھا مجھے یہ اس پہ میں اور بات نہیں کرنا چاہتا. مجھے پتا ہے. اچھا کھانے میں کیا پسند ہے؟ کھانے میں بہت سادہ کھانا, پورشن میں کھانا, تھوڑا کھانا, چٹنیاں پسند ہیں,
रायता पसंद है, सैलेड वो पसंद है, टमाटर लहसुन हरी मिर्च मिर्च की वाली चटनी, कमाल चटनी होती है, बहुत आला, हाँ। ज़बरदस्त। और रोटी के साथ जो है वो अचार पसंद है, हाँ पराठा चाय में डबो के पसंद है, हाँ और सादा सी है ना, करे कोई नहीं। और नान जो है हाँ। वो दही की मलाई के साथ पसंद है, चीनी डाल के। सोना तो बड़ा सस्ते में फारिग हो जाता है, बहुत सस्ती हूँ चुक्को मैं, सब बहुत, हाँ बहुत सस्ते खाने खाती हूँ मैं। दाल चावल पसंद है, स्वीट। मैं चिकन नहीं खाती। क्यों? हाँ चिकन नहीं खाती मैं खाती नहीं चिकन। सी फूड? हाँ सी फूड मैं लाइक करती हूँ। मटन नो? नो, मटन खा लेती हूँ। चिकन नहीं? हाँ चिकन नहीं। हाँ। मटन ये है कि वो भी मंथ में 2 times या 1 time, मतलब ज़्यादा यू नहीं। प्रेफर नॉट टू हैव मोर मीट? हाँ ये ज़्यादा नहीं। हाँ। मैं ज़्यादातर सब्जियाँ हाँ। पसंद करती हूँ, इसीलिए और स्किन ग्लो कर रही है। ये हाँ। हाइलाइटर का कमाल नहीं हाँ। है, ये स्किन ग्लो गुड हाँ डाइट है। नहीं मैं डाइट, और मैं ज़्यादातर जो है वो जूसेस, फ्रेश Right. जूस, और फ्रेश जूस में सबसे ज़्यादा जो है वो मैं ये धनिया पुदीने का पानी जो होता है ना, पुदीने का पानी, अच्छा। वो लेमन डाल के उसमें हल्की सी Wow. स्प्राइट डाल के जो है वो, आप इसको जो है वो अक्सर लोग जो है वो इसको ये भी कहते हैं कि इसमें चीनी नमक और ये सब हाँ, चीज़ें जो हाँ। मिक्स कर लें। मैं नमक और चीनी अवॉइड करती हूँ। राइट। मेरे खाने में नमक और चीनी बिल्कुल कम, चीनी तो होती नहीं है। हाँ। कभी कभार कोई चाय चीनी वाली जो है वो पी लूँ तो पी लूँ, हाँ, हाँ, अदरवाइज मतलब रेगुलर चीनी की कोई मुझे शौक नहीं है। क्रेविंग नहीं हाँ है। नहीं है, और हाँ। नमक भी कम और ऑयल भी कम। वंडरफुल। पहनने में क्या पसंद है? वी सी यू वेयरिंग सो मेनी डिफरेंट ड्रेसेस, लेकिन वो तो हो गया मीडिया लुक, रिक्वायरमेंट। खुद के लिए क्या पसंद है? खुद के लिए बहुत सादा सा कपड़े पसंद है, लेकिन थोड़े से वेस्टर्न स्टाइल में पसंद है। पजामा टी शर्ट तो नहीं? हाँ, मैं पजामा हमेशा काला टी-शर्ट, पजामा हाँ, टी शर्ट ये मुझे- गवाए, मैं काला पजामा टी शर्ट पहन के बस, स्लीव्स रोल करके हाँ, अल्लाह अल्लाह हाँ कर बस सकता। मुझे सबसे ज़्यादा जो है ना वो सादे हाँ। कपड़े पसंद है, जिसमें मैं कंफर्टेबल महसूस करूँ। हाँ, खुले डुले हवा हाँ ये जो लगती मुझे रहे। पॉडकास्ट में आना पड़ता है ना, हाँ। ये वो पैंट कोट पहन के और ये हाँ। सारी चीज़ें, ये मेरे लिए बड़ी वो होती हैं कि अब तैयार हूँ, अब जाऊँ, हाँ। ये असल डॉक्टर नबिया नहीं है। हाँ। असल डॉक्टर नबिया बहुत सादी सी है। अब कमीशन वाला दुपट्टा पहन के भी बाहर निकल जाऊंगी, हाँ। टी शर्ट ट्राउज़र भी पहना हुआ होगा, लेकिन हाँ टी शर्ट ट्राउज़र पहन के ऐसे मैं बाहर नहीं जाती, हाँ। ऊपर चादर लपेटती हूँ। अच्छा। हाँ ये नहीं, मैं वो ऐसे नहीं Wow. बाहर जाती, मतलब मैं थोड़ा सा ज़रा अवॉइड करती हूँ उन चीज़ों हाँ। को कि मेरी तरफ लोग जो है वो गलत नज़रों से ऐसे ना देखें ना कि क्या है। देखें। हाँ जब मैं प्रोफेशनली निकलती हूँ, जैसे किसी इवेंट में जाना है या कहीं जाना है, तो वो फिर हमारी मजबूरी होती फिर है, तो वहाँ तो हम चादरें requirement है। लपेट के नहीं जा सकते। ऑब्वियसली हाँ, नॉट। तो ये मैं आपको अपनी रियलिटी बता रही हूँ, वही ना अपनी रियलिटी बता रही हूँ। हाँ अच्छा, जिंदगी की कोई एक गलती जिस पे आपको बड़ा ही रिग्रेट हो? मैं नहीं बता सकती। नहीं बताना पड़ेगा, नहीं तो मैं अज्यूम कर लूंगी शादी। मुझे तो यही लगेगा ना, मैं भी अवाम ही मैंने हूँ। जिंदगी में गलतियाँ बहुत कम की हैं, जिंदगी की एक ही गलती की है, कौन? वही भुगत रही हूँ। ही नहीं बस की है। ओह। अच्छा ठीक है। लेकिन अब वो होगा जो दिल फरमाएगा, अब वो होगा जो दिल फरमाएगा, बाकी जो होगा देखा जाएगा। मैं आपके साथ हूँ। यस आई एम विद यू। यस यू टू, ऑल ऑफ यू। अच्छा, कोई एक दुख जो बस रह गया हो? मेरी वालदा का इस दुनिया से जाना, आई कैन इमेजिन। ये दुख जो है वो बड़ा दुख है। अब इंसान अब हर किसी के साथ नहीं शेयर कर सकता। आई एग्री। और मैंने जब भी किसी से प्यार किया ना, या जब भी किसी के साथ मेरी बड़ी बाउंडिंग हुई, कभी लोगों ने छीन लिया, कभी रब ने अपने पास बुला लिया, तो इसलिए डर लगता है मोहब्बत से, डर लगता है लोगों को पसंद करने से, डर लगता है लोगों के करीब आने से, क्योंकि जिस चीज़ पर हाथ रखूँ, जिस चीज़ को पसंद करूँ, वो दूर चली जाती है, और जिस चीज़ से मुझे नफ़रत होती है, जो चीज़ें मुझे बुरी लगती हैं, वो मेरी ज़िंदगी में आ जाती हैं। ये आज तक मुझे खुद भी नहीं समझ आई कि चल क्या रहा है। आजमाइशें हैं, शायद अल्लाह ताला मुझे जो है वो कोई, शायद लगता है मुझे, फ़ील होता है कि कोई ऐसा मुकाम शायद मिल जाए कि इन आजमाइशों के बाद शायद मैं प्योर हो जाऊँ, और ये सारी आजमाइशें हों, या सारी कोताहियाँ, कमियों कोताहियों के खसारे हैं, न जाने ये क्या है, लेकिन सबको सब कुछ नहीं मिलता। आप जितनी मर्ज़ी शोहरत हासिल कर लें, आप जितने मर्ज़ी पैसे हासिल कर लें, आप जितने मर्ज़ी बड़े इंसान बन जाएं, लेकिन आपके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है। कहीं दोस्ती की सूरत, कहीं मोहब्बत की सूरत, कहीं रिश्तों की सूरत, कोई ना कोई चीज़ जो है वो अल्लाह किसी न किसी शख्स को जो है वो उससे दूर रखता है। आपको तो देख के मुझे ऐसे लगता है जैसे इससे ज़्यादा और कुछ किसी को मिल नहीं सकता। मतलब मैं भी स्टार्टअप हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि काश किसी एक दिन मैं
ان کی طرح ہو جاؤں تو بس پھر میں آرام سے سکون سے کامیاب ہوں, آل گڈ ہے. مگر آج میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے بہت کچھ اور بھی ہوتا ہے سوائے سکسیس اونلی کے. سب کچھ یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی کے علاوہ بھی انسان کی ایموشنز بہت قیمتی ہیں, انسان کے تعلقات بڑے قیمتی ہوتے ہیں, انسان کے ریلیشن شپس بہت قیمتی ہوتے ہیں. جب آپ کسی کے رویے سے ہرٹ ہوتے ہیں نا, دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف جو لوگوں کو ہوتی ہے نا وہ رویوں سے ہوتی ہے. یہ تو ہے. میں نے رویوں کے ستائے ہوئے لوگ مینٹل ہاسپٹل میں جو ہے وہ بکھرتے ہوئے دیکھے ہیں. اگریڈ. میں نے لوگوں کے رویوں سے ستائے ہوئے پڑھے لکھے انتہائی پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ پاگل ہوتے دیکھے ہیں. یہ تو ہے. میں نے لوگوں کے رویوں سے, لوگوں کی محبت ایموشنز کی بے قدری سے ستائے ہوئے لوگ جو ہیں وہ مینٹلی ڈسٹرب دیکھے ہیں. ناقدری والی تو پوائنٹ دل کو لگی. ناقدری تو ہر گھر میں ہو رہی ہے, ہر اس مخلص انسان کی ناقدری ہو رہی ہے جس نے خلوص کے ساتھ کسی کے ساتھ رشتہ بنایا. ایک بات ہے, لوگ دھوکے بازوں کو تو بڑی پریفرنس دیتے ہیں, جو آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے, دھوکا کر رہا ہے, آپ ہی کی طرح فراڈی ہے, کھا پی کے نکل جاتا ہے, وہ ٹھیک ہے. لیکن جو مخلص آدمی ہے اس کے ساتھ آپ ایسا برا سلوک کرتے ہیں, کوئی مخلص عورت ہے تو آپ اس کی کریڈیبلٹی کو گندا کرتے ہیں, آپ اسی کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ اس نے آپ سے محبت کیوں کی, آپ اسی کو احساس دلاتے ہیں کہ آپ سے رشتہ کیوں جوڑا گیا, آپ اسی کو احساس دلاتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں وہ آیا ہی کیوں. یہ چیزیں تکلیف دیتی ہیں. آج کل آپ دیکھیں نا طلاق کتنی زیادہ بڑھ چکی ہوئی ہے, اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے, مرد لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہماری دی ہوئی چیزیں واپس کرو, ہمارا کپڑا, ہمارا یہ وہ. اچھا وہ تو تم سب لے لو گے, کاؤنٹ بھی تم کرو گے, اور روپیوں میں تم اس کا حساب بھی لگا لو گے. وہ جو سے تمہیں زندگی کے لمحات دیے, تمہاری خدمت کی, تمہارا خلوص کے ساتھ تمہارے ساتھ تمہارے نام پہ رہی, اس چیز کی قیمت کیسے دو گے؟ جس جگہ کو چھوڑ کے ایک لڑکی اپنا کمفرٹ زون چھوڑ کے دوسرے کے گھر میں جاتی ہے جسے آپ سسرال کہتے ہیں, میں اسے کوفہ کہتی ہوں. نیم ویس سس کٹنی, ٹھیک ہے. اور ساس اگر دوغلی بھی ہے نا تو شوہر کی نظر میں وہ بیچاری ہے, کیونکہ وہ اس کی ماں ہے. اس کے لیے تو سسر بدتمیز ہے تو یہ اس کی عادت ہے. جو غصے کے تیز ہیں, بدتمیزی کر رہے ہیں تو کیا ہو گیا, غصے کی تیزی ہے. نندے بد زبان ہے, نہیں دل کی تو بہت اچھی ہے میری بہن, دل کی بری نہیں ہے, بس زبان ہی تو کڑوی ہے, کیا فرق پڑتا ہے. جیٹھ نا انصاف ہے مگر وہ تو گھر کا بڑا ہے نا, سربراہ ہے وہ تو, اگر کچھ بھی ہے تو وہ آپ اسے کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن اگر بہو نے کچھ کہہ دیا ہے, بہو نے ذرا سا جو ہے وہ کہہ دیا کہ مجھے یہ چیز پسند نہیں آ رہی ہے, یہ سلوک میرے ساتھ نہ کریں, تو وہ بد زبان بھی ہے, وہ گندے خاندان کی بھی ہے, وہ غلیظ بھی ہے, وہ بد کردار بھی ہے. پھر اس پہ زمانے بھر کی ساری تہمتیں جو ہے وہ آپ لاد کے جو ہے وہ اس عورت کی کریڈیبلٹی کو چند منٹوں میں سیکنڈوں میں گندا کر دیتے ہیں. اور باقی تمہارا سارا خاندان ٹھیک ہے, اور وہ ایک عورت غلط ہے جو تمہارے گھر میں آ گئی ہے غلطی سے. لیکن اب غلطی سے تو ساری عورتیں جو ہے وہ پھر سسرال میں ہی گئی ہوئی ہیں. اب کیا کریں پھر. یہ ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے, یہ اور کہیں نہیں ہوتا. یہ اس طرح کی حرکتیں, اس طرح کے معاملات جو ہے نا وہ کہیں اور نہیں ہوتے. مگر آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں بہت بڑی غلطی جو ہے وہ عورتوں کی خود کی ہے, کیونکہ مطلب کیوں سہتے ہو, نہ سہو. دیکھیں کوفہ والوں نے کیا کیا تھا امام حسین کے ساتھ, گرم جوشی سے استقبال کر کے بعد میں دروازے بند کر دیے تھے. انہیں خود خط لکھ کر جو ہے وہ بلایا تھا اور احساس دلایا تھا اور یقین دلایا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ کوفہ والوں کے کام تھے. لیکن امام حسین کو دھوکہ جو ہے وہ کربلا کے میدان میں کس نے دیا تھا؟ کوفہ والوں نے. یہ سسرال والے بھی بالکل ویسے ہی ہیں. یہ بھی محبت سے پیار سے کسی کی بیٹی کو جو ہے وہ بیاہ کے لے کے جاتے ہیں, اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں, اس کو پریوں سے تشبیہ دیتے ہیں, اس کے ہاتھ پاؤں دیکھ جو ہے وہ ساتے نہیں ہیں, اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ چولہا چکی میں جو ہے وہ گھسا دیتے ہیں, اور اگر وہ کام نہیں کرتی تو اس کی کریڈیبلٹی کو گندا کرتے ہیں. اگر وہ آگے سے جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ کہہ دے کہ بھئی یہ چیز جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوگی تو اس کو جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں, سازشیں کرتے ہیں. تو پھر کیا فرق رہ گیا؟ لیکن اب سب ایسے نہیں ہوتے. بہت اچھے سسرال والے بھی ہیں, بہت اچھی ساسیں بھی ہیں, اور بہت اچھے جو ہے وہ سسر بھی ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں. وہ آپ چھوڑیں, جیسے بھی آپ چھوڑ دیں. نہیں مجھ سے نہ, آپ میرے سسرال والے چھوڑ کے نا باقی آپ سارے سسرال والوں کی باتیں کریں, ان کی آپ نے بات نہیں کرنی بس, کیونکہ ہاں نہیں وہ جو بھی ہیں وہ ان کو چھوڑیں آپ. وہ بہت اچھے لوگ ہیں, وہ بالکل لڑائی نہیں کرتے. یہ تو بالکل دل کے اچھے ہیں. آپ کا سسٹم اپ ڈیٹ ہوا ہوا ہے. نہیں میرا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو چکا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, شہرت بھی کما لی ماشاء اللہ, عزت بھی کما لی, کوئی رکڑا شکڑا بھی کمایا ہے کہ بس ایویں ہی چل رہا ہے کام؟ دکھ کمائے, درد کمائے, بس پیسے نہیں کمائے. کیوں؟
बस नहीं कमाए, क्यों? देते ही नहीं पैसे, तो लो ना, कहाँ से लूँ? मैंने कहो भाई पैसे दो, जहाँ भी आप काम, इतनी फेमस है भाई इतने पैसे तो कमाए अल्हम्दुलिल्लाह कि ठीक है, अपना गुजारा जो है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ऐसे पैसे नहीं कमाए कि जो है वो मकान बना लिए, घर बना लिए और गाड़ियाँ ले ली और ये सब चीज़ें, इतने पैसे नहीं कमाए। कोई नहीं, अब हारिस भाई दे देंगे ना घर से, इतना तो बनता ही है। हाँ इतना तो बनता ही है। हाँ। आप कह देना उनको। मैं तो जब भी शादी करूंगी ना, मैं पहले कहूंगी घर नाम लगाओ, हाँ। गाड़ी ठीक है, और मंथली ये तो पक्का करो, समझ आती है तो ठीक है, नहीं तो जा प्रावा, मैं अपने कर तू अपने घर। ज़हीन लोग ना खुद काम नहीं करते, वो दूसरों से काम करवाते हैं, ये तो है, क्रेडिट खुद लेते हैं। हाँ, तो जो ज़हीन होगा ना वो आपके नाम ना तो घर लगाएगा, ना गाड़ी लगाएगा, और ना आपको पैसे देगा। तो फिर शादी नहीं हो सकेगी। नहीं बस फिर अब क्या कर सकते हैं, फिर आप ऐसे किसी बहुत अच्छे बंदे से शादी कीजिएगा जो सबसे पहले आपकी जो है वो ये ख्वाहिशात पे पूरा उतरे। ये यानी ना होने वाली आप एक काम करें, आप पाकिस्तान में तो बिल्कुल भरोसा ना करें इन चीजों पे। हाँ, बाहर जाके यहाँ तो उल्टे में पता चले फ्रीहा से शादी इसलिए की कि इसकी चीजें हासिल करनी। हाँ जी, यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पे लड़की सब कुछ लेके जाती है और लड़की जो है वो पैसा भी खर्च करती है, लड़की जहेज भी लेके जाती है, लड़की ही लड़का भी पालती है, लड़की ही सब कुछ करती है, और जो है वो बाद में ताने भी वही सुनती है, घर से निकाला भी उसी जाता है, और घर से निकलते भी वो वही है बेचारी। तो यहाँ पे कुछ और होता है। हमारे अपने खानदान में, मैं नाम नहीं लेना चाहती, वो लड़की का ही घर था, उसको गिफ्ट उसके डैड ने दिया, और उसी के घर में उसका खावंद और ससुराली आके रह रहे, जब लड़ाई हुई तो उसी को घर से बाहर निकाल दिया। देखे ना कैसे मजेदार लोग हैं। फिर आप फिर कहते हैं लेवल है भाई यहाँ पे लोगों का, ससुरालियों का तो लेवल ही नहीं कम्पीट कर सकते आप पाकिस्तानियों के, ऐसे ससुराली। अच्छा मुझे ये बताएं, घटिया बंदे की क्या पहचान है? ओए होए, घटिया बंदे की ये पहचान है कि वो अपनी गलती नहीं मानता। नहीं मानता? वो कभी नहीं मानेगा, कोई भी नहीं मानता, गलती नहीं मानेगा, घटियापन है ना। आपने गलती की है और आप घटियापन पर जो है वो फख्र महसूस कर रहे हैं, इतरा रहे हैं कि मैंने ये गलती की है, और आप कह रहे हैं कि मैंने तो ये गलती नहीं की। आप झुटला रहे हैं इस चीज को, मुकर गए आप इस बात से। मुंह पे मुकर जाना, मुंह पे मुकर जाना, हाँ। दूसरे को ही जो है वो इस बदगुमानी में डाल देना कि वही गलत है, किया है मैनिपुलेशन। फिर आपको ये लगेगा कि एक्चुअली मैं ही गलत थी ना। एग्जैक्टली, ये नार्सिसिस्ट लोग करते हैं। घटिया आदमी बेसिकली नार्सिसिस्ट होते हैं। यस, वो लोगों के सामने इनके होते हैं दो चेहरे, लोगों के सामने ये बहुत अच्छे बने होते हैं, लोगों के सामने इनकी जो चेहरा होता है ना, वो इनका जो पार्टनर होता है ना, उसके साथ नहीं होता। लोगों जो इनके काइंड, हाँ काइंड, अपने पार्टनर के साथ ईवल। एग्जैक्टली, और ऐसा ईवल कि जिसमें वो ये महसूस करवाते हैं उसको बार बार कि तुम्हारी क्रेडिबिलिटी सिफर है, तुम जीरो, तुम कुछ भी नहीं हो। ऐसे बंदे का तो गला दबा देना चाहिए, लेकिन नहीं दबा सकते। दबा देना, मैं साथ नहीं 302 हो जाएगी ना, करो ऐसी बातें। अच्छा मुझे ये बताएं डॉक्टर साहिबा, क्या किसी पे भरोसा करना चाहिए? भरोसा, देखें भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है, और भरोसा हम कर ही लेते हैं, ऐसा तो नहीं होता, उसके बगैर सिस्टम ही नहीं चलता ना। लेकिन कभी भी जो शख्स आपको नीचा दिखाता हो ना, हाँ, जो लोगों में आपकी क्रेडिबिलिटी को गंदा करता हो, हाँ, जो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए आपकी क्रेडिबिलिटी के खिलाफ यानी कि उसके ऑपोजिट चलता हो, इस पे आपने भरोसा नहीं करना। राइट, चाहे आपका दोस्त है, चाहे आपका कोई रिश्तेदार है, चाहे आपका कोई भाई है, चाहे आपकी कोई बहन है, ठीक हो गया। अगर कोई शख्स जो है वो आपकी क्रेडिबिलिटी को गंदा करता है ना, और चार बंदों में बैठकर आपकी जहाँ अच्छाई हो रही है वहाँ पे आपकी बुराई को प्रिटेंड करता है, तो आपने वहाँ चुप नहीं रहना। फिर क्या करना? आपने इस पे भरोसा नहीं करना, आपने साइड पर हो जाना। आपने क्या करना है, आपने कौन सा उसको मार देना, ठीक है, आपने आप अपनी एक्सेस बंद कर देनी है, शट डाउन कर दिया, अपने अपने रास्ते चले गए, अपने अपने रास्ते। डॉक्टर साहिबा, मुनाफिक खतरनाक है या पागल कुत्ता? ओह माय गॉड, मेरे सवाल है, जवाब दे। देखिए मुनाफिकत तो आपको जगह जगह पे नजर आएगी। हाँ, हर बंदा, चौथा बंदा जो है वो आपको मुनाफिकत करता हुआ नजर आएगा। कभी वो आपकी क्रेडिबिलिटी को गंदा करेगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। पहले ज़रा मैं आपको वो धोखे वाला जो आपने सवाल किया था ना, उसका मैं एक छोटा सा मौला अली का कॉल जो है वो ज़रूर यहाँ पर जो है वो कोट करना चाहूँगी कि मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि भरोसा मत करो किसी पर, क्योंकि ये धोखेबाजों की दुनिया है। यहाँ लोग कसम खाकर भी भरोसा तोड़ देते हैं।
You're so right. झूठी कुरान कस्में, उठा लेते हैं. जी झूठी कस्में उठाते हैं आपके सामने. हाँ. वो गंद भी कर रहे होंगे, गलाजत भी कर रहे होंगे, धोखेबाजी भी कर रहे होंगे, और आपके सामने कुरान पे हाथ रखकर जो है वो झूठी कसम उठा लेंगे कि मैं तो कर ही नहीं रहा. बिल्कुल ऐसे ही है. अल्लाह का कोई खौफ नहीं है, कोई खौफ नहीं रहा लोगों में. देखें, अब मुनाफिक पे आ जाते हैं. मुनाफिक बड़ा खतरनाक है. मुनाफिक से बचने का जो है वो हुक्म बार बार आया है. कुरान पाक में जो सूरतें हैं ना, सूरह काफिरून और मुनाफिकून, हिपोक्रेट्स. हाँ, सूरह काफिरून जो है ना वो छोटी है, लेकिन मुनाफिकून सूरत बड़ी है. बिल्कुल ऐसे ही है. काफिर जो है वो एक बार दोजख में जाएगा, क्योंकि वो काफिर है, उसने कुफर किया है. लेकिन मुनाफिक को दोजख के हर दर्जे में जलाया जाएगा. Absolutely. क्यों? क्योंकि उसने जो है वो अपने मज़हब के साथ भी मुनाफकत की, उसने अपने ईमान के साथ मुनाफकत की, उसने अपने रिश्तों के साथ मुनाफकत की, उसने जो है वो किसी की क्रेडिबिलिटी को गंदा करते हुए मुनाफकत की, उसने जो है वो रिश्वत लेते हुए मुनाफकत कई पहलुओं से होती है. मुनाफकत का कोई एक पहलू नहीं है. देखें, मुनाफिक आदमी जो है ना, आपने पूछा कि मुनाफिक ज़्यादा खतरनाक है या नहीं, या पागल कुत्ता. या पागल कुत्ता. मुनाफिक आदमी जो होता है ना, ये भेड़िए के साथ मिलकर खाता है. याद रखिएगा, भेड़िया जो होता है ना, उसके साथ मिलके खाता है चालाक. भेड़िया जिसे इसका पता है शिकार करके लाएगा, उसके साथ मिलके ये खाता है. कुत्ते के साथ मिलकर भौंकता है. जिनकी जुबानें खुली होती हैं ना, बदतमीजी करने वाले गलीज तरीन लोग हैं, वो इनके इर्द गिर्द बैठे होते हैं ताकि ये वक्त आने पर अच्छे लोगों पर उनको भौंकने के लिए छोड़ सकें. फिर ये मुनाफिक क्या करता है? चरवाहे के साथ मिलकर जो है वो रोता है. चरवाहा देखा आपने, झूठ बोलता है, मेरी बकरियां गुम हो गई, फलां चली गई, मेरा नुकसान हो गया, मेरा फलाना हो गया. ढंडोरा पीटने वाले लोगों के साथ मिलकर रोता है और झूठ का जो है वो मंबा बना के लोगों के सामने जो है वो अपने आप को सच्चा साबित करता है. ये मुनाफिक है. व्हाट अ डेफिनेशन डॉक्टर साहिबा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा चार्ज लग रही हैं. ये अच्छा शौहर कौन होता है? अच्छा शौहर, ओह, ये बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया. बताएं ना, साथ सैंडविच भी तो खाएं. खाते हैं, एक मिनट. अच्छा शौहर कौन होता है? एक मिनट. होता भी है कि नहीं होता है? होता है. अच्छा शौहर होता है. अच्छा शौहर वो होता है जो अपनी बीवी के हक में अच्छा होता है. यानी उसके घर वाले, उसके दोस्त अहबाब सब बीवी के मुखालिफ हों, लेकिन वो एक तन्हा लोगों के सामने खड़े होकर अपनी बीवी को सपोर्ट कर रहा हो और उसे ये कह रहा हो कि तुमने परेशान नहीं होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ. ये तो नहीं होने लगा. बस तो अच्छा शौहर भी नहीं होने लगा. मेरी बहन, मेरा भाई, तुम गलत. ये तो होता है ना डॉक्टर साहिबा. असली मर्द हालातों से लड़ते हैं, असली मर्द औरतों से नहीं लड़ते. जनाने हैं आजकल ज्यादातर. वो सही कहती हो तुम. सही कहती हो. तुम्हें ट्रोल तो होता ट्रोल क्या. तो मर्द का है बताए ना. हाँ, लड़के तो हर जगह फिर रहे हैं, मर्द बताए ना, मर्द किधर हैं? आए जरा मर्द के बच्चे हाजिरी लगवाएं. किधर हैं? नहीं है. तरबियत नहीं है. मर्द तो औरत से लड़ता ही नहीं है. मर्द का तो काम ही नहीं औरत को जो है वो तंग करना. मर्द का तो काम ही नहीं औरत की तजलील करना. यहाँ जो जितने मर्द हैं वो बैठकर जो है वो औरत के किरदार पे बोलते हैं. सबसे पहले यहाँ जितने मर्द हैं वो बैठकर औरत से गलत सवाल करते हैं. यहाँ जो मेजॉरिटी मर्द हैं वो शौहर बनने के बाद जो है वो औरत को पाँव की जूती बनाना जो है वो अपना लेवल समझते हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. तो ये आप इनको मर्द कहेंगे? ये मर्द नहीं है. हाँ. मर्द जो है वो बड़ा नस्ली और असली होता है, बड़ा ज़र्फ वाला होता है. मर्द वो होता है जिसकी बीवी उससे खुश हो. मर्द वो नहीं होता जिसमें जिस्मानी ताकत है. मर्द वो होता है जिसमें ज़हनी सलाहियत है हालात से निपटने की, और वो अपनी माँ, अपनी बीवी, अपने घर वाले और अपने सब चीज़ों को जो है वो बैलेंस रख सके. ये मर्द होता है. और ऐसे मर्द आपके पाकिस्तान में मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिनकी बीवियाँ खुश हैं. मेनू भी कोई नजर नहीं खुश हैं. अच्छा. हाँ. अच्छा, पहले सैंडविच खोल लेना, फिर साथ साथ नहीं, चाय पी लूँ ना पहले, फिर बाद में सैंडविच. ठीक हो गया. अब मैं एक वन वर्ड आपको दूंगी, आप एक वन वर्ड मुझे दे देना. ओके. ठीक हो गया. ओके. पर्दा. पर्दे से रिलेटेड क्या बताऊँ आपको? कुछ भी जो भी दिमाग में आए. ब्यूटीफुल. 2 करोड़. गिव मी. शौहर. मुहाफिज. मर्द. नस्ली. औरत. बाहया. तलाक. तन्हाई. वायरल. गलत बात.
غلط بات. وائرل. وائرل کو میں وائرس کہتی ہوں. یہ وائرس پھیلتا ہے. وائرل ہونا وائرس ہونا. فیم. ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا. ٹرولنگ. چلنے دو. ریگریٹ. ہر کسی کو ہوتا ہے. سائیکالوجی. ہر انسان کے ساتھ ہے. رجب بٹ. میں نہیں جانتی. جانتی نہیں یا جاننے کا موڈ نہیں ہے. جاننا نہیں چاہتی. ناٹ انٹرسٹڈ. ناٹ ناٹ ورتھ اٹ. اوکے. Yes. سسٹرولوجی. میں نہیں دیکھتی. کاشف ضمیر. مجھے نہیں پتا. فاروق کھوکھر. طاقت. واہ برو. علینا عامر. مجھے نہیں پتا. نہیں پتا. فضا علی. بیوٹی ود برین. نائس. لاسٹ میں ڈاکٹر نبیہہ. مجھے بیوقوف سمجھنے کی غلطی نہیں کرنی. میں تالا باہر سے لگا کے چابی اندر ہی رکھ دیتی ہوں. اڑا کے رکھ دیا. I enjoyed this one. مزہ آ گیا. اوکے اب تھوڑا سا پالیٹکس کیونکہ ہماری عوام کو انٹرسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ون ورڈ اگین. عمران خان. کیا کہوں. تجھے دیکھا تو یہ جانا. ایسا تو نہیں تھا. حسن تو نہیں پسند تھا. نہیں حسن پرست تو میں ہوں. ہاں تو وہ سین نہیں لگا کبھی. نہیں ان کو تو میں نے کبھی, وہ ہمیشہ سے قابل احترام ہی رہے ہیں میرے لیے. تو رسپیکٹفل. اوکے. نواز شریف. رسپیکٹفل. مریم نواز. بیوٹی ود برین اینڈ رسپیکٹ. ہمیشہ مجھے وہ پسند ہے. اب مجھے ان کی پرسنالٹی بہت اچھی لگتی ہے. نائس. زرداری. سب پہ بھاری. علیمہ خان. وہ بہت اسٹرگلنگ وومین ہے. بشرا بی بی. ان کو تو ٹرے میں رکھ کے سب کچھ مل گیا. اور لاسٹ میں حافظ میرا محافظ جنرل سید عاصم منیر. Oh, my favorite personality, the one and only, the king, the leader, the sepa salar, the boss. Wonderful. Yeah, the leader. Great. میں جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کے لیے ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں کہ اپنے گھر کے شیر کو نہیں مارنا, ورنہ ارد گرد کے کتے جو ہے وہ تمہیں نوچ کھائیں گے. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر تم ہمارا پانی بند کرو گے تو ہم تمہاری سانسیں بند کر دیں گے. واہ. یہ بھی میرا ہی جملہ تھا. تو آپ نے کبھی وہ گانا سنا ہے, جنرل عاصم منیر میری جند میری جان. ایگزیکٹلی. میں دیکھیں آئی لو مائی فوج. میں اپنے ہر فوجی سپاہی, اپنے ہر فوجی بھائی, اپنے سپہ سالار سب سے محبت رکھتی ہوں, عقیدت رکھتی ہوں, احترام کرتی ہوں. سب میرے بھائی ہیں. مجھے ویسے میں آپ کو سچی بات بتاؤں, مجھے کسی سے ملنے کا اتنا شوق نہیں ہے, لیکن مجھے ہمارے آرمی چیف سے ملنے کا بہت شوق ہے کہ کبھی ان سے ملاقات ہو. پلیز جنرل صاحب, ہم سب آپ سے ملنا چاہتے ہیں. ہم سب آپ سے ملنا چاہتے ہیں. سب آپ کے فین ہیں. بالکل. بھائی میں تو فین ہوں. ہم سب ہیں. ہاں لیکن میں وہ جسٹن ٹریڈیو جو ہے, جو وزیر اعظم تھے کینیڈین, وہ مجھے ان کی پرسنالٹی بھی بہت پسند ہے. وہ ادھر ادھر چکر چلاتا رہتا ہے. اچھا ان کے چکر ویسے مجھ تک ابھی تک پہنچے نہیں ہیں. وہ چکر چلاتے ہیں یا نہیں چلاتے, مجھے تو وہ شریف آدمی لگتا ہے. وہ کہتے ہیں نا مرد وہ شریف ہے جس کو چانس نہ ملے. ہاں وہ نہیں, وہ ان کے لیے ایک شعر عرض ہے کہ اندھے نکالتے ہیں چہرے سے میرے نقص, اندھے نکالتے ہیں چہرے سے میرے نقص, بہروں کو ہے شکوا کے غلط بولتا ہوں میں. ارے واہ ڈاکٹر صاحبہ, آج کل یہ شاعری جو چل رہی ہے, یہ کہیں حارث جی رات کو شعر تو نہیں سناتے؟ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے. نہیں رومانٹک نہیں ہے وہ. یہ بتانا ضروری ہے. نہیں ایک بات ہے نا, مطلب اتنی خوبصورت ہے, شعر شاعری تو چلتی ہوگی. نہیں ہائے کاش کبھی غور سے دیکھا ہوتا انہوں نے, تو انہیں سمجھ آتی کہ خوبصورت ہے یا نہیں ہے. مطلب میں تو آج مطلب کلوزلی دیکھ رہی ہوں, اور اتنا لائٹ میک اپ, میرا خیال تھا پتہ نہیں 3-4 لیئرز جیسے ہم کرتے اسٹوڈیو والے, نہ ہونے کے برابر میک اپ, اور اتنی حسین, پھر بھی نہ کوئی دیکھے تو پھر پرابلم ہے. میرے خیال سے اب نیکسٹ نا حارث بھائی کو بلانا پڑے گا. آپ کو پتہ ہے کہ میں نا بالکل جو ہے وہ اپنی اسکن پر
کوئی لیئر نہیں لگاتی, کچھ نہیں لگاتی. میں نے ہلکا سا جو ہے وہ پف کر کے پاؤڈر کیا ہوتا ہے اور بس میک اپ کیا ہوتا ہے. ماشاءاللہ آپ کی پتلی باریک اسکن ہے, چٹی, اس میں سے آئی کین سی دی وینز, اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی فاؤنڈیشن نہیں, میں فاؤنڈیشن نہیں لگاتی. لیکن یہاں چلیں آپ کے لیے ایک اور شعر عرض ہے. ہاں, لوگ بناتے گئے ہم بنتے گئے, لوگ بناتے گئے ہم بنتے گئے, کبھی کھلونا کبھی مذاق اور کبھی تماشا. کبھی کھلونا کبھی مذاق اور کبھی تماشا, بے وفاؤں سے ہار کر وفاداروں سے بدلہ لیتے ہیں لوگ. ایسے کیوں ہیں اور ایسا کیوں کرتے ہیں لوگ؟ الو کے ڈیش ہے لوگ. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, آپ ایک جرنلسٹ ہیں, تو آپ کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سینئر جرنلسٹ آپ کو گندا میسج کرے یا بولے کہ میرے ساتھ سیٹ ہو جاؤ, اس کے بعد تمہیں کام ملے گا؟ میرے ساتھ تو بہت ہوتا ہے, اسی لیے تو میں بیچاری اسٹرگل ہی کرتی رہ جاتی ہوں. دیکھیں چلاکیاں ہر جگہ نہیں چلتی ہیں. لوگ مجھ سے واقعی ڈرتے ہیں. انہیں 2-4 میں نے آپ کو بتایا نا کہ تھپڑ تھپڑ پڑے ہوں گے تو کیسے جو ہے وہ کیس باہر نکلتے ہیں. لوگ بتاتے ہیں کہ بھائی بدتمیز ہے, فلاں ڈمکا ہے. تو اکثر لوگ جو ہے وہ اس حوالے سے بات نہیں کرتے کہ یہ بہت بلنٹ ہے, بہت بولتی ہے, ہماری اصلیت کھول کے جو وہ چوک میں جو ہے وہ رکھ دے گی اور ثبوت سمیت رکھ دے گی, تو اس سے دور ہی رہو. آج کوئی ایسا انسان جس کی آپ لا پھا کے اتار کے کچھ بتانا چاہیں؟ یہ آج ابھی اس وقت میرے علاوہ مجھے دیکھ رہی ہو یوں ابھی. نہیں ایسا کوئی ہے نہیں نا کس کی جو ہے وہ ایسے کرے. کسی نے آج کی تاریخ میں کوئی خاص غصہ کسی پہ نہیں ہے؟ نہیں, آج کی تاریخ میں تو کسی پہ غصہ نہیں ہے. آج میرے خیال سے موڈ اچھا سلون کر رہا تھا, موڈ اچھا. اچھا مجھے بتائیں, یہ جو چادر صاحب جن پہ مجھے غصہ ہے نا, میں نے آپ کو بتایا کہ وہ غصہ میں ایسے نہیں نکالتی, میں وقت پہ غصے کا استعمال کرتی ہوں. اور وہ میرا غصہ وہ بھی نہیں, لڑائی والا غصہ ہی نہیں ہے, پریکٹیکل غصہ ہے. میں پریکٹیکل بندی ہوں, پریکٹیکل پر جو فوکس ہوتا ہے میرا. آپ کی جو ماشاءاللہ سکسیس ہے وہی لوگوں کے لیے سب سے بڑی تکلیف ہے. ہاں جی, بس میں کبھی کبھی اپنے دل کے لیے نا ایک شعر کہتی ہوں. وہ کیا؟ اور میں کہتی ہوں کہ اے میرے نازوں سے پالے ہوئے دل, اے میرے نازوں سے پالے ہوئے دل, اتنے حادثوں کے بعد بھی جو تم بحال ہو. واہ, اتنے حادثوں کے بعد بھی جو تم بحال ہو. واہ یار, کیا کمال ہو. کمال تو کمال ہو, بے آپ کمال ہو, بے انتہا کمال ہو. یس, میری بات سنیں, یہ جو چادر صاحب اور مومنہ جی کی ایشو چلی تھی, آپ کو کیا لگتا ہے کون ٹھیک تھا کون غلط تھا؟ دونوں ہی غلط ہیں. وہ کیسے؟ دیکھیں ریلیشن شپ ہی غلط ہے نا. ہاں, شادی سے پہلے 5 سال کا ریلیشن شپ آخر کس لیے؟ ہاں, دیکھیں پاکستان اتنا زیادہ ماڈرن کب اور سے دوسری بات لیگلی بنا دیا. ہاں وہی نا, جھوٹ نہیں, دھوکہ نہیں, فریب نہیں, ریلیشن شپ چلتا ہے سچائی پہ. آپ جو بھی ہیں آپ سچ بتائیں. آپ کی پہلے شادی ہو گئی ہے, آپ کے بچے ہیں نہیں ہیں, آپ کے کوئی ریلیشن شپ ٹوٹے ہیں, آپ کے کوئی افیئرز رہے ہیں, آپ جس پارٹنر کو اپنی زندگی میں جگہ دے رہے ہیں نا, اسے ساری بات بتا کے جگہ دیں, تاکہ کل کو نہ آپ کو تانے سننے پڑے اور نہ آپ کو آپ کے خلاف جو ہے وہ کوئی اگر سازش کرے یا کوئی بتائے تو جو ہے وہ آپ کہیں کہ ہاں جی میری بیوی ہے, میرا شوہر جو ہے وہ تو ایک گندا انسان تھا. پہلے سے ہی بتا دیں. جس نے چلنا ہوگا وہ آپ کے ساتھ چل لے گا, جس نے نہیں چلنا ہوگا وہ اپنا راستہ لے گا. لوگ جھوٹ بول کے جب رشتہ بناتے ہیں نا تو اس میں پھر جو ہے وہ بریک اپ ہوتے ہیں. پھر اس میں جو ہے وہ لیگل ریلیشن کو اتنی لیگیلٹی کیسے دے دی گئی؟ نہیں دیکھیں, جو ان لیگل ہے وہ ان لیگل ہے. میں تو اس چیز کو نہیں مانتی. جو ریلیشن شادی کے بغیر, نکاح کے بغیر ہے وہ گناہ ہے, وہ زنا ہے, وہ گناہ ہے. اور زنا اس میں بیچ میں ہے یا نہیں ہے وہ تو ہم نہیں جانتے, ہاں ہمیں نہیں پتا, لیکن وہ گناہ ہے, وہ فیئر نہیں ہے. اگریڈ. تو وہ جو چادر صاحب کہتے ہیں میرے پیسے واپس کرو, میرے پیسے واپس کرو, یہاں تو اب یہ اگر میں یہاں چھوڑ جاؤں تو جس کو ملے گا اسی کا ہوگا نا. تو یہ واپس والا سین, اور آپ نے اگر ایک ریلیشن رکھا اور اس میں کوئی چیز دے دی ہے تو یہ پیسے واپس کرو والا سین اچھا ہے؟ بہت بری بات ہے نا. جب آپ کسی پہ انویسٹ کرتے ہیں نا اپنا وقت, اپنا پیار, اپنی توجہ, ان کا نیم البدل پیسہ نہیں ہے. Absolutely. آپ کروڑوں روپیہ, اربوں روپیہ بھی خرچ کر دیں تو کسی کا گزرا ہوا وقت, اس کی خوبصورتی, اس کی ایموشنز, اس کو آپ نہیں خرید سکتے اور نہ آپ انویسٹ کر سکتے ہیں اس پہ. آپ سے کسی نے جب وہ گن پوائنٹ پہ پیسے نکالے تھے, آپ نے اپنی خوشی سے گن پوائنٹ پہ نکلوائے تھے, خوشی سے دیے تھے نا. جب ریلیشن شپ ہوتا ہے تو بندہ خوشی سے کسی کے لیے کچھ کرتا ہے. اس کے بعد یہ تو تھوک کے چاٹنے والی بات ہوئی کہ جی میرے پیسے نکالو. یہ اگر روندو بچے کی طرح حرکتیں, یار سمجھدار بندے ہیں کہ اس طرح کی کوئی طریقہ ہے.
میرے پیسے دو, لو میرے پیسے دو, ہاں میرے پیسے دو, یہ کیا بات ہے, میرے پیسے, ہاں دے میرے پیسے. نہیں ہوتا تھا, ہم اسکول میں ہوتے تھے ہاں وہ چیز کچھ لے لے, ہاں جیسی لڑائی ہوئی اگلے پیریڈ میرے پیسے دو نہیں تو میں اپنے امی ابو لے آؤں گا. ہاں یہ وہی ہوا ہے, یہ وہی ہے, میرے پیسے دو نہیں تو میں وکیل لے آؤں گا. ایگزیکٹلی. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ساری عوام نے ادھر انڈیا کے اندر وہ کاکروچ جنتا پارٹی آ گئی, لوگ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو گئے, ان کا میڈیا وہ باتیں کر رہا ہے پڑھی لکھی, اور ہم بات کر رہے ہیں میرے پیسے دو ورسز چدڑ, میرے پیسے دو, میرے پیسے, میں شادی کروں گی نہیں کروں گی. اچھا دیکھیں کتنی ویلی قوم ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کے پاس مسئلہ کبھی ڈاکٹر نبیہ علی خان, اس کی شادی, نکاح, چیزیں, معاملات, کروڑ کا لہنگا, یہ معاملات ہیں, یا پھر ان کے پاس مومنا اقبال اور چدر صاحب کا جو ہے وہ قصہ ہے, یا فریہ کا ٹیٹو, یا فریہ کا ٹیٹو. آج مجھے کسی نے نا میسج کیا ہوا تھا کہ یہ اپنا ٹیٹو ریموو کر لو, ابھی بھی اسلام کے دائرے میں آ جاؤ. میں نے آگے سے اس کو میسج کیا, ود آل ڈیو ریسپیکٹ برو, دنیا میں اس سے بہت زیادہ بڑے مسائل ہیں, مجھے لگتا ہے تمہارے پاس بہت زیادہ ہر چیز ہے. اچھا خود پتہ نہیں کتنی جو ہے وہ چیزیں ایسی کر رہے ہوں گے جو اسلام کے خلاف ہیں, روزانہ جھوٹ بولتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, وہ ان کو نہیں سمجھ آتی. کسی نے جو کیا ہوا ہے اس پر جو ہے وہ باتیں کریں گے. میں سونی ہوں نا, سڑ جاتے ہیں. ہاں بس ٹھیک ہے, سڑنے دو. یہ جو تنگ کرنے والے لوگ ہیں نا, یہ دوزخ والے دن فرائی ہوں گے, ڈیپ فرائی کیا جائے گا ان کو, بس پھر ٹینشن نہیں لینی. اچھا میری بات سنیں, اب آپ میرے سامنے بیٹھی ہیں, میں سامنے بیٹھی ہوں, نازک سی آپ گڑیاں, مگر آپ نے کہا میں نے 40 کلو کا سیٹ پہنا تھا. 40 کلو تو آپ کا وزن تھا بھائی, منہ سے نکل گیا تھا 40 کلو. ہاں وہ منہ سے نکل گیا تھا. اب وہ کہتے ہیں نا کہ ذرا سی بات تھی, اندیشہ جم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے. ہم تو نہیں چھوڑیں گے نا, یو آر سو پاپولر, تو اب ہم تو باتیں لگے رہو بھائی, لگے رہو, لگے رہو, تو ہمارا حق ہے, لگے رہو, ڈالر آ رہے ہیں نا, لگے رہو, بڑا مزہ آ رہا ہے, لگے رہو. اچھا اب لاسٹ میں ایک بڑے مزے کا کام ہے. اچھا ہم نے نا گانے ڈیڈیکیٹ کرنے ہیں. اوکے ٹھیک ہے, ایک گانا نا میں نے ویسے ہی دیکھا تھا, اچھا میں آپ کو سناتی ہوں. اوکے سنائیں. یہ کس کو ڈیڈیکیٹ کری ہے؟ نہیں میں تو سنا رہی ہوں نا. اچھا مجھے ڈیڈیکیٹ کری ہے؟ نہیں. اچھا نہیں, میں آپ کو سنا. اچھا مجھے سنا رہی ہیں. اوکے اچھا اوکے جی, دیکھتے ہیں اب انہوں نے کون سا فریہ نے میرے لیے گانا نکال کے رکھا ہوا ہوگا. دیکھو جی, کبھی ایک ٹائم تھا جب ہم کالج یونیورسٹی میں ہوتے تھے نا, تو یا واک کرتے ہوئے جو ہے وہ فل میوزک جو ہے وہ چل رہا ہوتا تھا. میوزک مجھے بہت پسند تھا, کسی ٹائم میں گانے بڑے سنتی تھی. کسی دن ہم دونوں ڈرائیو آؤٹ پہ جائیں گے, میں میوزک بلاسٹ کرتی ہوں, بڑا مزہ. مجھے ڈرائیو کرتے ہوئے, مجھے خیر ڈرائیونگ نہیں آتی بھائی, میں ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھتی ہوں اور میوزک انجوائے کرتی ہوں. سفر میرا میوزک کے بغیر نہیں ہوتا. اچھا میوزک میرا پتا کیا, صوفی میوزک میں زیادہ لائک کرتی ہوں, قوالی شوالی, اور یہ جو ہے نصرت فتح علی خان کو سنتی ہوں, عابدہ پروین کو سنتی ہوں. پھر ہم دونوں بالکل سیم ہیں. اچھا کیوں؟ ہاں میں آئٹم نمبر سنتی ہوں. نہیں میں وہ بھی سنتی ہوں, میں فاسٹ سانگ سنتی ہوں, میں رونے والے گانے نہیں سنتی. ہائے ہائے پٹ سے آپا, نہیں میں سیڈ سانگ نہیں سنتی, مجھے پسند ہی نہیں ہے. اچھا یہ سنیں, آگے بڑے انٹرسٹنگ ہے. اچھا اسے بند کر دو, کیوں تم نے مجھے دوبارہ نکلوانا ہے؟ نہیں مجھے گانا نا یہ اچھا لگا تھا. یہ نا آج بیٹھی ہے اس کام کے لیے, اس کو یہ چاہ رہی ہے کہ کچھ جو ہے نا وہ ہو جائے. کتنے مزے کا ہے, بہت مزے کا. یہ سنانا اپنی ساس کو تم, میری ہونے والی ساس, یہ تمہارے لیے پتہ لگے. مجھے بڑا شوق تھا کہ میری ساس ہو, اور میں ان کے ساتھ دوستی کروں, اور میں ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم ڈرائیو پہ جائیں, ہم چیزیں لیں, ہم کھائیں پییں, موجیں کریں. ساس میری بڑی ماڈرن ماڈ اسکاٹ اور پڑھی لکھی خاتون ہو کوئی, وہ تو پھر میں ہی ہوں. ہاں تو تم میری ساس بن جاؤ پھر. ساڑیاں پہنتی ہوں اور بڑی پیاری پیاری سی ہوں, ایسی ساس مجھے جو ہے وہ بڑا شوق تھا کہ میری ایسی ساس ہو. تو ابھی والی اگلا سوال کر لو. اچھا نہیں بتائے نا, ابھی والی کیسی ہیں؟ ابھی والی بھی اچھی ہیں. آپ کا تو سسٹم سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہے. اچھا وہ نہیں جیسے میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ میری ویڈیو غلطی ہو گئی. اچھا نہیں, میں ایک بات بتا دوں,
सास मेरी खाना भी बड़ा अच्छा बनाती हैं और सास मेरी दिखती भी प्यारी है. अच्छा. हाँ, जवानी में साड़ियाँ पहनती थी वो अपनी, दिखाई थी उन्होंने तस्वीरें अपनी. हाँ. बस थोड़ा सा उनका गुस्सा कंट्रोल हो जाए ना, हाँ, तो वो 100 करोड़ रुपए की हैं. ठंडा पानी पिया करे फिर आप 100 करोड़ की हो हाँ, जाएंगी. चलें कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें मैं पसंद नहीं हूँ, ये पक्की बात है. मैं उन्हें पसंद नहीं हूँ. आपको कौन ना पसंद करे. वो करती हैं ना, उन्हें मैं पसंद नहीं हूँ. मैं तो आशिक हूँ. आप आशिक है ना वो. अच्छा, एक गाना मैं आपने वैसे पसंद नहीं हूँ. मैं कुछ करूँ ना करूँ, मैं पसंद ही नहीं हूँ. अच्छा, एक गाना आपने अपनी सास को डेडिकेट करना, कोई भी गाना. गा लेती है ना. गा लेती हूँ, बाथरूम सिंगर मैं हूँ मैं. इतना गंदा गाती हूँ, मैंने तो खुले आम सचकुट नहीं गा दिया. मुझे तो नहीं कोई टेंशन नहीं है. मैं उनके लिए क्या गाना गाऊँ. कोई भी. मामा मेरी मेरी जान है. सास के लिए गाना, माँ प्यारी मम्मा. That's it. So sweet. That's so sweet. मैं तो उनको माँ की जगह ही समझती हूँ, हमेशा समझती रहूंगी, वो जो मर्जी She समझे will मुझे. also understand. I'm Exactly. sure. कई दफा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, फिर देखो मुझे नहीं पता Famous आगे lawyer चीजें तो. क्या होंगी, क्या मामलात होंगे, क्या नहीं होंगे, लेकिन मेरे दिल में जो उनके लिए है वो मैंने बता दिया. This is मेरे दिल में so कोई नफरत adorable. नहीं है किसी के लिए भी, ना मैं किसी के लिए नफरत पालती हूँ, हाँ. ना मैंने कभी किसी क्रेडिबिलिटी को गंदा किया. जिसने मेरे साथ बुरा किया मैंने उसको भी माफ किया. ऐसे मैंने ही है. क्या ले जाना है साथ, आखिरत में क्या ले जाऊंगी साथ. खातून है ना. हाँ, कोई बात नहीं. अगर किसी ने मेरा जो है वो पूरी साजिश प्लान की हुई है घर को तबाह करने की, उजाड़ने की, या कोई भी मामला आते हैं, तो उसका वो उसने अपना देन अल्लाह को खुद जाके देना है जवाब. मेरी मोहब्बत जो है वो उनके साथ प्योर है. ये उन्हें बाद में समझ आएगी, अभी नहीं उनको समझ बड़ा आएगी. पछताओगे. अच्छा, खावंद के लिए गाना. पहली बार मोहब्बत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं. इश्क ने मेरी ऐसी हालत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं. बस ऐसा ही कुछ चल रहा है. अच्छा, और एक गाना हमारे ऑडियंस के लिए, एनीथिंग एट ऑल. आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे. तो थैंक यू सो मच. जमाना पीछे नहीं है, जमाना मेरे साथ है. ज़माना आपके साथ है, हम इन्हीं सब की आपके मोहब्बत साथ है. है. हाँ, बेशक. इनकी मोहब्बत है, इनका प्यार है, जो इन्होंने इतना प्यार दिया मुझे, मेरे फैंस ने. और ढेर सारा प्यार चाहिए, और ढेर सारे फैंस चाहिए. Always and forever. और जाते जाते मेरे लिए क्या कहेंगी. आप तो बहुत ही स्वीट है माशाल्लाह. अल्लाह ताला आपको सलामत रखे. एक प्योर सोल हैं और एक ब्यूटीफुल वॉइस हैं, एक ब्यूटीफुल. आप पता है किस तरह की लगती हैं. मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ कि आप ना एक बस आपको देखकर एक खुशी का एहसास होता है. आपको देखकर ऐसा लगता है कि बस आप चमकने के लिए हैं, तो आप चमकती रहें, मुस्कुराती रहें, बस खुश रहें. आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करती हैं, सबके लिए आपके दिल में मोहब्बत है, प्यार है. मुखलिस लोगों की दुनिया तो नहीं है. धोखे तो आपको भी मिलते होंगे, फ्रॉड तो आपके साथ भी होते होंगे, लेकिन कोई बात नहीं. अल्लाह के यहाँ ऐसे लोगों की बड़ी अहमियत है जो प्योर सोल हैं. तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आप खुश रहें, ऐसे मुस्कुराती रहें. Thank you so much. Love you for being here. Love you for being so honest. और मेरे पुट्ठे सीधे जवाब, जो पुट्ठे सीधे सवाल थे, ज़रा माइंड नहीं किया. For me she is like a sister. बहनों की तरह ज़र्फ के साथ, और आज ये मेरी सपोर्ट के लिए यहाँ आई खास. Thank you so much. हमेशा आपके लिए हाजिर. And for all of those watching us, जवान पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और गंदी बातें ना किया करो यार. खुश रहो और मुझे भी रहने दो, ठीक है. पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद. अपना ख्याल रखें. खुदा हाफिज़.